अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। पेश खिदमत है नायाब जिलानी का मुकम्मल नावल नहीं आसा ये सफ़र। तो चलिए इस नावल को शुरू करते हैं। मुझे इस औरत से नफ़रत है और इसके बच्चों से शदीद तरीन नफ़रत, और अब मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी है। उसने संगी बेंच पर बैठते हुए कर्ब से सोचा, जब आदमी इंसानियत के मकाम से गिरता है तो क्या महसूस करता है, और जब किसी की नज़र से गिरता है तो क्या बीतती है उस पर। कुछ गर्म कतरे उसके गालों पर फिसलते हुए गर्दन तक लुढ़क आए थे। उसने थक कर बेंच की एक पुर्श से टेक लगा ली। वो खुद को अंधी खाई में गिरता महसूस करता है या फिर ज़मीर की अदालत में सफाइयाँ पेश की जाती हैं। ज़मीर की अदालत, वो बड़बड़ाई। बड़ी सख्त अदालत होती है जिसमें मुजरिम अपने लिए खुद सज़ा तजवीज़ करता है। क्या कोई खुद अपने हाथों गले में फांसी का फंदा ढाल सकता है? उसने हथेलियों की पुर्श से आंसुओं को साफ किया। धुंध की वजह से कोई मंजर साफ नहीं था। हर चीज़ कोहर में लिपटी उदास थी, बिल्कुल उसकी तरह। कुछ हिम्मत करके उसने उठना चाहा मगर कामयाब ना हो सकी। उसकी टांगें कांप रही थीं, सर्दी की वजह से नहीं बल्कि उस बार की वजह से जो उठाया नहीं जा रहा था। उसने अपनी धूपनी की मानंद चलती हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाब ना हो सकी। उसने बगैर देखे दाएं हाथ से टटोलते हुए मिनरल वाटर की बोतल को उठाया और मुंह से लगा लिया। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी खोली और 3-4 गोलियां निकल ली। मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया? एक फिल्म थी जो जहन की स्क्रीन पर चलने लगी। आंखें बंद करके उसने सर को झटकने शुरू कर दिया। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की। उसने सोचा और फिर उसे याद आ गया था कि उसने किसी से मोहब्बत की थी। आंखों से एक बार फिर पानी रवानी से बहने लगा। वो आंसुओं को पोंछते हुए हंसने लगी, फिर हंसते हंसते एकदम चुप हो गई। हाँ, मैंने हैदर से मोहब्बत की है। वो हज़ियाने अंदाज में चीखी और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। पार्क उस वक्त सुनसान था। भला रात के 2 बजे किसी ज़रूरत थी पार्क आने की। उसने दूर दूर तक सन्नाटों को महसूस करके एक दफ़ा फिर उठना चाहा। इस बार वो कामयाब हो गई थी, मगर दूसरे पल लुढ़कती हुई सर्द घास पर गिर गई। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था, जबकि टांगें बेजान हो गई थीं और शायद जिस्म भी। नई सुबह नया हंगामा लेकर आई थी। अगरचे अजगर सुबह खेज थी, लेकिन ना जाने क्यों आज आँख देर से खुली। जब वो उठी तो सूरज आबोताब से चमक रहा था। वो स्प्रिंग की तरफ उछलकर वॉशरूम की तरफ भागी। मुंह पर 2-3 पानी के छपाके मार के तौलिए से मुंह थपथपाया। दिया और ज़्यादा अभी तक सो रहे थे। अज़क्का को कुछ इत्मीनान हुआ। हैदर का कंधा हिलाकर उसे जगाने और बाथरूम की तरफ धकेलने में कम से कम 7 मिनट लगे थे। वो बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ आ गई। चाय का पानी चूल्हे पर रखा और फ्रिज खोलकर आटा निकालना चाहा तो खाली बर्तन मुंह चढ़ाने लगा। शदीद कोफ्त के आलम में उसने ब्रेड के पैकेट को निकालकर टोस्टर ऑन किया। उसी पल हैदर की हस्ब मामूल आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अज़क्का, मेरा टॉवल किधर है? वो बाथरूम में खड़ा गरज रहा था। अज़क्का ने दहल कर दोनों बच्चों की तरफ देखा, फिर तिलमिलाते हुए तौलिया स्टैंड पर फेंक कर दिया को थपकने लगी। हैदर बालों को तौलिए से रगड़ते हुए जल्दी जल्दी के गर्दान किए जा रहा था। उसकी यही जल्दबाजी अज़क्का को बौखला देती थी। हर काम जो 1.5 मिनट में होना होता था, उलट पलट कर होके 10 मिनट लेता। फिर हैदर की खफी उरूज पर पहुंच जाती, पारा चढ़ जाता और सारा नज़ला थर थर काँपती अज़क्का पर गिरता। अपनी गलती को तो उसने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। हैदर ब्लू शर्ट को उलट पुलट कर देख रहा था। अज़क्का का सांस हलक में अटक गया। उसने कनखियों से हैदर के तासुरात नोट किए। हैदर, टाइम कम है, लेट हो जाएंगे आप, जल्दी से चेंज करके नाश्ता कर लें। अज़क्का ने उसका ध्यान शर्ट से हटाना चाहा था। वक्त का एहसास दिलाते हुए उसे अचानक चूल्हे पर रखी चाय का ख्याल आया। वो किचन की तरफ जाने लगी थी जब हैदर ने झंझलाते हुए शर्ट सोफे पर उछाल दी। कहाँ जा रही हो? वो वाइट लाइनिंग वाली शर्ट प्रेस कर दो, तुम जानती हो कि ये कलर मुझे सख्त नापसंद है। आज यही पहन ले। रात को मैंने आधी बंद होती आंखों के साथ आपके कपड़े इस्त्री किए थे, और अभी तो मैंने नाश्ता भी बनाना है। अज़क्का ने कुछ डरते हुए कहा। जवाबन हैदर ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, टेबल को ठोकर मारी, शर्ट को उठाया और इस तरह स्टैंड की तरफ बढ़ गया। इंतहाई ज़िद्दी शख्स है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई और फिर नाश्ता मेज़ पर लगाने लगी। 15 मिनट बाद फुल तैयारियों के साथ खुशबू बिखेरता वो कमरे से बाहर निकल आया। अज़क्का पर नज़र पड़ी तो एक और ख़तरनाक किस्म की घूरी फेंकी। नाश्ता तो कर लें। हैदर को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर वो तेज़ी से उसके पीछे आई थी। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता। उसका मूड सख्त ख़राब था। अज़क्का ने रोकने की कोशिश की मगर बेसूर। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया था। उसने खिड़की में खड़े होकर कई सूरतें हैदर पर पढ़कर फूंकी। जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो गई वो खिड़की में से उसे देखती रही। गाड़ी ने टर्न लिया तो वो पर्दे बराबर करके बेडरूम में चली आई। ये सब तो मामूल का हिस्सा बन गया था। जब कभी हैदर का मूड ऑफ होता तो वो उसके जज्बात का ख्याल किए बगैर अपनी ज़िद पर अड़ जाता। उस समय कभी उसे एहसास नहीं होता था कि अज़क्का के नाजुक दिल को कितनी ठेस पहुंची है।
اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی فطرت کا کیا کرتی؟ لوازمات سے سجی ٹیبل دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ مینگو شیک کو فریج میں رکھتے ہوئے اس نے کتنے ہی آنسو بہا دیے۔ ہاف فرائی ایگ، بریڈ، جیم، مارجرین اور کیک، ایک ایک کر کے ساری چیزیں اٹھاتے ہوئے وہ سخت دل برداشتہ تھی۔ حیدر زیادہ چائے نہیں پیتا تھا، جبکہ ازکیٰ کی آنکھیں چائے کے بغیر کھلتی نہیں تھیں، لیکن اس وقت چائے پینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بچوں کو دیکھا تو ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ دونوں 2.5 سال کے ہو رہے تھے، بے حد صحت مند اور خوبصورت۔ اس نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی اور پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ دل بھر بھر کے آ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی، صبح کے وقت کوئی نہ کوئی بدمزگی ضروری ہو جاتی تھی۔ جب سے وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے، حیدر اکثر ہی کسی نہ کسی بہانے سے ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو اسے شک تھا، اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ حیدر راحت ولا جاتا ہے۔ اسے حیدر کے راحت ولا جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کے کٹھور رویے اور بے حسی پر کرتی رہتی تھی۔ یہ تو معمول کی باتیں تھیں اس کے لیے۔ صبح صبح حیدر یوں ہی ہنگامہ مچائے رکھتا۔ ازکیٰ کا ایک پیر کچن میں اور دوسرا بیڈ روم میں ہوتا۔ ازکیٰ، میرا والیٹ نہیں مل رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی بیڈ روم میں آتی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے والیٹ کو دیکھ کر اسے بھی غصہ آ جاتا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے والیٹ لہراتی تو وہ انجان بن کر بھول بن سے کہتا، اچھا ادھر رکھا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ یا پھر میری بلو ریبن والی فائل نہیں مل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر فائل برآمد کرتی۔ ذرا موبائل کو تو چارجنگ پہ لگانا۔ وہ فرائنگ پین میں انڈا ڈالنا بھول کر موبائل کو دیکھنے لگتی۔ گھی گرم ہو کر اچھلنے لگتا۔ وہ چائے بنا رہی ہوتی تو حیدر ایک دفعہ پھر چیختا ہوا اس کے سر پر پہنچ جاتا تھا، میرے ساکس تو ڈھونڈ دو، نہ جانے ایک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ ساکس دینے آتی تو نیا آرڈر جاری ہو جاتا، یہ بلیک شوز رہنے دو، براؤن پالش کر دو۔ ازکیٰ جوتے پالش کرنا شروع کرتی تو حیدر تیار ہو کر ٹیبل تک آ جاتا۔ اسی اسنا میں ناشتہ ادھورا رہ جاتا تھا۔ نتیجتاً وہ جلتا کلستا اسے باتیں سناتا، آفس سدھارتا۔ اس سارے قصے میں اپنا قصور نہ ہونے کے باوجود وہ خود کو کوستی رہ جاتی۔ اس وقت بھی اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ دیا کی رونے کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دونوں بہن بھائی نہ صرف اٹھ چکے تھے بلکہ رونے کا پروگرام بھی شروع ہو چکا تھا۔ دیا اور زید کے منہ دھلا کر اس نے باری باری کپڑے تبدیل کیے، بیڈ روم کی چیزیں سمیٹی۔ ان دونوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ناشتہ کرواتے ہوئے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ دونوں تھے بھی بنا کے شرارتی، کوئی ڈیکوریشن پیس ان دونوں کے اداب سے نہیں بچا تھا۔ وہ تو سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ ان کی تیسری سالگرہ کے بعد مونٹیسری میں داخل کروا دے گی۔ آرام سے کارٹون دیکھو اور خبردار جو شرارت کی تو۔ اور دیا، آپ بھائی سے ذرا دور ہو کر بیٹھیں۔ کارٹون لگا کر اس نے دونوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ باؤلز میں تھوڑے تھوڑے چپس ڈال کر اس نے دیا اور زید کے سامنے رکھے تھے تاکہ دونوں مصروف رہیں۔ دیا نے شرارت سے بھائی کے باؤل میں ہاتھ مارا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ ذرا بھی تنبیہ کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ازکیٰ کے گھورنے کا الٹا اثر ہوا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یقیناً لاڈ کا موڈ ہو رہا تھا۔ ازکیٰ نے اٹھا کر اس کے گال کو چوما، پھر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے کام کرنے دو، پھر پاپا آ جائیں گے اور میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ پاپا کدھر ہے؟ آفس۔ ازکیٰ کی بجائے زید نے مدبرانہ انداز میں جواب دیا تو ازکیٰ کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں کارٹونز دیکھنے میں محو ہو گئے تھے، لہٰذا وہ کام آرام سے کر سکتی تھی۔ حیدر کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود اس نے کام والی نہیں رکھی تھی۔ کام تھا بھی کتنا، سارا دن بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ مصروف ہی رہتی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے کچن صاف کیا، بچوں کے کپڑے سرف میں بھگوئے تھے، انہیں کھنگال کر انگلی پر پھیلایا، ڈسٹنگ کی۔ حیدر کو ڈسٹ سے سخت الرجی تھی۔ حیدر کی امی بھی بے حد صفائی پسند خاتون تھی، مجال ہے جو گرد کی تہہ نظر آ جائے، حتیٰ کہ ڈسٹ بن تک چم چم کرتا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ دیا اور زید کی آواز نہیں آ رہی تھی جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں آئی تو دیا صوفے پر جبکہ زید کارپٹ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے نرمی سے زید کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور دیا کے اوپر چادر ڈال کر ٹی وی بند کر دیا اور خود بھی کارپٹ پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ذہن راحت ولا میں اٹکا ہوا تھا۔ ازکیٰ نے بریانی دم پر رکھی تھی کہ ڈور بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے آنچ دھیمی کرتے ہوئے باہر جھانکا۔ اس سے پہلے ہی دونوں بچے اچھلتے ہوئے پاپا آ گئے کا نعرہ بلند کیے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ماما آ بھی جائیں، پاپا آ گئے ہیں۔ زید نے بے صبری سے ازکیٰ کو پکارا۔ وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ لاک کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں بچے باپ سے لپٹ گئے۔ وہ بھی ساری تھکن بھلا کر ان دونوں کو چٹا چٹ چوم رہا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ حیدر نے زید سے پوچھا۔ کچن میں۔ اچھا۔ اس کا اچھا خاصا طویل تھا۔ ازکیٰ نے کچکچا کر حیدر کو دیکھا۔ وہ بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ کھول کر پکڑا رہا تھا۔ کچن کے دروازے کے پاس وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر بڑے انداز میں گنگناتے ہوئے بیڈ روم میں چل دیا۔ نہا کر باہر نکلا تو ازکیٰ بیڈ روم میں موجود تھی۔ آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اس کے تھانے دارانہ انداز پر حیدر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ دراصل ایک دوست کو اس کے گھر ڈراپ کرنا تھا، اس کا راستہ جو کہ دوسرا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔
खिलाफ तवक्को हैदर ने ज़रा तफसील से जवाब दिया। जिनके रास्ते मुख्तलिफ हों उन दोस्तों को इब्तिदा में ही अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए। इससे ना सिर्फ अपना वक्त बचता है बल्कि तवील सफ़र की थकान भी नहीं होती। खाना खिलाने का प्रोग्राम है कि फ़लसफ़े पर ही डर खाओगी? हैदर मुस्कुराया। कम कम ही चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट जलवा अफरोज़ होती थी। अज़क्का उसका बेहतर मूड देखकर पलट गई। वो टेबल पर बर्तन रख रही थी जब वो एक बार फिर बना ठना सा उसके करीब चला आया। कहीं जाना है आपको? अज़क्का ने उसकी तैयारियों को दिल ही दिल में सराहा। गज़ब की ड्रेसिंग होती थी उसकी। भला का नफासत पसंद था। हाँ, ऐसा है कि तुम बच्चों को तैयार कर दो और ख़ुद भी हो जाओ। मैं इतने में गाड़ी निकालता हूँ। एक दोस्त का निकाह है आज शहनाई में। मुझे असल में याद ही नहीं रहा था। अभी अभी उसका एसएमएस आया है। अब खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो? फटाफट तैयारी पकड़ो। अज़क्का ने कुछ झंझला कर चमचा टेबल पर पटका। उसकी इस तरह की लापरवाहियों पर उसे जी भर के ताव आता था। ये कोई वक्त है बताने का? आप सुबह भी तो जिक्र कर सकते थे। मैं कम से कम बच्चों के कपड़े तो प्रेस कर ही देती। कहा तो है कि जहन से निकल गया था। अज़क्का ने तेजी से बर्तन मेज पर से समेटे। दिया ने चॉकलेट से मुंह और हाथ दोनों गंदे कर लिए थे। उसका हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलते हुए वो मुसलसल नीचे से आने वाले हॉर्न की आवाज़ सुनकर भन्ना रही थी। बच्चों को तैयार करके उसने अपने कपड़े अलमारी से निकाले। तभी मोबाइल की बीप बजने लगी। अज़क्का ने झल्लाकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर हैदर का नंबर जगमगा रहा था। 10 मिनट तक आ रही हूँ। हैदर के कुछ कहने से पहले ही वो सूरज से बोली, तुम रहने दो, मैं पहले लेट हो चुका हूँ। कम से कम तुम आधा घंटा तो मजीद लगाओगी। लिहाजा दरवाज़ा बंद करके खाना खा लो, मैं देर से आऊँगा। अज़क्का ने गहरी सांस खारिज करके कपड़े बेड पर फेंके और दोनों हाथों से सर थाम लिया। मम्मा चले भी। दिया ने उसका बाजू हिलाया। जैद मुंतजिर सा बैठा था। उसने बिखरी हिम्मतें समेटकर बच्चों को उठाया, बालों में ब्रश चलाकर पर्स पकड़ा और दरवाजे को लॉक करके सीढ़ियाँ उतरने लगी। आखिर बच्चों को भी बहलाना था। हैदर को उसने मुख्तसर सी कॉल करके बता दिया था अपने जाने के मुताल्लिक। हैदर रात 12:30 बजे घर आया था। उसके साथ साहिरा भी थी। वो साहिरा की जिद पर ही उसे यहाँ लाया था। फ्लैट की सजावट और खूबसूरती को साहिरा ने बड़ी हासिदाना नज़रों से देखा था। वो एक एक चीज़ को नज़रों में तोल रही थी। खुसूसन हैदर के बेडरूम में आकर उसका हसद नफरत में बदलने लगा। मन में लावा सपक रहा था जो कि उबलने को बेताब था। उसने जहरीली निगाहों से दिया और जैद की इन लाश तस्वीर को घूरा। उसकी आंखों से शोले लपकने लगे थे। बेड के एन सामने वाली दीवार पर अज़क्का की फुल साइज तस्वीर टंगी हुई थी। हंसती मुस्कुराती अज़क्का फख्र से हैदर के पहलू में खड़ी थी। हैदर वॉशरूम में था। जब बाहर आया तो उसे बुत बना पाकर कदरे हैरान हुआ। कैसा लगा तुम्हें मेरा फ्लैट? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। साहिरा ने मुड़कर कटीली निगाहों से उसे घूरा। सिर्फ तुम्हारा? वो धीमी आवाज में गुर्राई। हैदर को अपने लफ्ज़ों के चुनाव पर पशेमानी हुई। उसने साहिरा का मूड भी बदलता देख लिया था, लिहाजा नरमी से उसे बैठने का इशारा करके किचन में चला गया। इस दड़बे का राहत विला से क्या मुकाबला? साहिरा ने दिल को तसल्ली दी। ट्रे में कॉफ़ी के मग रखे हैदर कमरे में आया तो साहिरा पहले जैसी कैफियत में बैठी हुई थी। उसकी मौजूदगी महसूस करके सीधी हो गई। ये कॉफ़ी पियो। साहिरा ने मग हैदर के हाथ से ले लिया। कॉफ़ी पीते हुए भी वो मुसलसल हैदर की तरफ देख रही थी। उसे साहिरा की नज़रों से अब उलझन होने लगी थी, ताहम उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अच्छी बनी है ना कॉफ़ी? हैदर ने साहिरा से तायद चाही। उसने उस बात में सर हिला दिया। जानते हो कितने दिनों बल्कि महीनों बाद तुम्हारे हाथ की बनी कॉफ़ी पी है? साहिरा का लहजा अजीब सा था या फिर हैदर को ही लगा। कई लम्हे वो बोल ना सका। असल में मसरूफियत इतनी है कि तुम्हारी मसरूफियत का दायरा अज़क्का और उन 2 बच्चों तक महदूद हो गया हैदर। वो फनकारी, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई लम्हा कोई वक्त नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकती। हैदर उसके लहजे की तेज़ी महसूस करके नरमी से बोला, मैं सुबह नाश्ता तुम्हारे साथ करता हूँ, लंच भी राहत विला में करता हूँ। चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, छोड़ छाड़ कर तुम सिर्फ तुम्हारी खातिर भागा आता हूँ। ऑफिस टाइम के बाद पहले तुम्हारा दर्शन करता हूँ, इधर तो बाद में आता हूँ मैं। और तुम जानती भी हो कि अज़क्का और बच्चे बिल्कुल अकेले होते हैं। इसके बावजूद मैं रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए राहत विला में गुजारता हूँ ताकि तुम तनाई महसूस ना करो। हैदर ने बेहद रसानियत उसे ठंडा करना चाहा था। साहिरा के अंदर जवार भाटा उठ रहा था। ये खूबसूरत फ्लैट उसे काट खाने को दौड़ रहा था। वो नफरत से सर झटकते हुए बोली, तुम्हारी मोहब्बत ना जाने कहाँ सोई है। तुम बदलते जा रहे हो हैदर। साहिरा ने मग टेबल पर पटका। थोड़ी सी कॉफ़ी छलक कर मेज़ की शफाफ सतह पर गिर गई थी। ये बच्चे तुम्हारे लिए अहम होते जा रहे हैं। मुझे भूल रहे हो। चंद सालों बाद तुम्हें साहिरा भी याद नहीं रहेगी। साहिरा, तुमने बदगुमानियों की बहुत बड़ी फसील खींच ली है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल भी तुम्हें चाहता था, आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये तो मुझे कहना चाहिए कि तुम बदल रही हो। कहाँ गई मेरी वो दोस्त जो बिन कहे मेरी सारी परेशानियाँ जान लेती थी, जिसे कुछ बताने के लिए मुझे लफ्ज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता था, जो मेरे चेहरे को पढ़ने के फन से आशना थी और जिसे पाकर मेरे वजूद की तकमील होती थी, जो मेरे दिल के मौसमों
مزاج کے رنگوں اور میری عادتوں سے واقف تھی۔ حیدر کو حقیقتاً ساحرہ کی سوچ سے دکھ ہوا تھا۔ وہ دل فریب رسیلی آواز والی ساحرہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی جو لفظوں کی جادوگر تھی۔ اس وقت تو وہ ایک عام عورت نظر آ رہی تھی، رشک و حسد میں کی کیفیت میں مبتلا عام سی عورت۔ ساحرہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ غلط بول رہی ہے۔ اس نے اپنی پسند سے بساط بچھائی تھی اور مرضی کے مطابق مہرے رکھے تھے۔ ہر بازی سوچ بچار سے جیتی تھی، جیسا کہ حیدر اس کا تھا۔ حیدر کی ماں، بہنیں اور خاندان والے سب گنگاتے تھے اس کے۔ اس نے ساری فضول سوچوں کو جھٹک کر حیدر پر توجہ دینی شروع کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی بہت بڑی بے وقوفی کرنے چلی تھی۔ اس سے شکوہ شکایت اور لڑائی جھگڑا کر کے ساحرہ نے بڑی مہارت سے موضوع بدل دیا۔ اب وہ امی جی کی بیماری اور سمرہ کے سسرال میں ہونے والے تازہ ترین فنکشن کو ڈسکس کری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ حیدر کا دھیان بٹ گیا تھا۔ آج وہ ازکہ کے گھر میں تھی، اس کے بیڈ روم میں۔ ایک دفعہ پھر وہ دانستہ ازکہ کو ہرانے والی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سوچ کی پرچھائی تھی، جبکہ دل قدرے مطمئن ہو کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے بڑے استحقاق سے مگ اٹھا کر کچن میں رکھے۔ کل جب وہ آئے گی اور اسے یہاں میرے آنے کا پتہ چلے گا، پھر کیسی کیفیت ہوگی اس کی۔ پورے گھر کا جائزہ لے کر ساحرہ نے تنفر سے سوچا اور بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ازکہ اگلی صبح دن چڑھتے ہی آ گئی تھی۔ مامی جی نے تو بہت روکا تھا، مگر وہ حیدر کی پریشانی کے خیال سے جلد آ گئی۔ کچھ بچے بھی وہاں مطمئن نہیں تھے۔ جواد بھائی کے شریر بچوں نے دونوں کو اچھا خاصا بیزار کر دیا تھا، لہٰذا وہ صبح ہوتے وہاں سے نکل پڑی۔ جواد بھائی اسے چھوڑ گئے تھے۔ گھر کی الٹ پلٹ حالت اور سنک میں برتنوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اسے رات مامی جی کی طرف رکنے پر بے حد افسوس ہوا۔ بچوں کو کھلونے دے کر اس نے کمر کس لی تھی۔ ابتدا کچن سے کی، برتن دھوئے، شیلف اور کیبنٹ وغیرہ صاف کیے، خوب رگڑ رگڑ کر فرش دھویا، لاؤنج میں بکھرے کشن ترتیب سے رکھے۔ بیڈ روم میں آ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ حیدر کے کپڑے، کتابیں وغیرہ کارپیٹ پر بکھری ہوئی تھی۔ تولیہ ٹوائلٹ کے دروازے کے عین وسط میں پڑا نوحہ کرا تھا۔ کشن زمیں بوس تھے۔ گندے چائے کے کپ اور دودھ کے گلاس میز پر اوندھے پڑے تھے۔ بیڈ شیٹ لٹک رہی تھی۔ کمال ہے، حیدر نے ایک ہی رات میں اتنا کھلواڑا ڈال دیا ہے۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تکیے درست کرتے ہوئے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ کئی لمحے وہ اسے ہاتھ میں پکڑے گھورتی رہی۔ اس کے دل کی رفتار یکدم ہی بڑھ گئی تھی۔ گولڈ کا دل والا لاکٹ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ کس کا ہے۔ تو کیا وہ یہاں آئی تھی؟ ازکہ کا تنفس تیز تیز چلنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی ہستی کی نفی اور ناقدری پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تہی دامنی کا احساس کچوکے لگانے لگا تھا۔ مجھے کیا ملا؟ اس نے روتے روتے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے دونوں بچے سہمے ہوئے دروازے کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ازکہ نے تڑپ کر انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ دیا اور زید بھی اس کے ساتھ مل کر رو رہے تھے۔ میرا سب کچھ تو یہی ہے، میں خالی دامن کب ہوں؟ بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی امیر ہے؟ میرے دوست، میرے بچے ہیں۔ دیا کی پیشانی چومتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ آپ اسے یہاں لائے تھے؟ رات کو حیدر 9 بجے گھر آیا۔ آتے ہی اس تفتیش پر وہ چڑ سا گیا۔ میں جسے چاہوں اور جب چاہوں یہاں لے کر آؤں۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ یہ میرا گھر ہے۔ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہاں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حیدر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے اس کے سوجے پپوٹوں اور گلابی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ بے حد سرخ تھا۔ میں اس گھر کے مالک کی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں پوچھنے کا۔ ازکہ بمشکل بھاری آواز میں بولی۔ حلق میں گولا ٹکنے لگا تھا۔ میرے خیال میں جو یہاں آئی تھی اس کے پاس بھی ایسا حق محفوظ ہے۔ حیدر کا اطمینان قابل دید تھا۔ ازکہ کو اپنا آپ انگاروں سے جلتا محسوس ہوا۔ یہ میرا گھر ہے، میں اس عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ حیدر نے شدید طیش کے عالم میں اس کے رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ کبھی بھی ساحرہ کے متعلق کچھ مت کہنا، ورنہ تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے گرج کر کہا، کیا کر لیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ ماریں گے نا؟ جتنا چاہے مار لے، لیکن میں ساحرہ کو یہاں نہیں آنے دوں گی۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی اس میں۔ حیدر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ اس نے ازکہ کو دھکا دے کر بیڈ پر پٹک دیا۔ درد سے پھٹتے سر کو انگلیوں سے دباتے ہوئے وہ روئی جا رہی تھی۔ حیدر نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی، آخری غسیلی نگاہ اس کے تڑپتے وجود پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ حواس ٹھکانے آئے تو نئے سرے سے سب کچھ یاد آنے لگا۔ حیدر نے بیڈ روم کی لائٹ آن کر کے شرٹ اتاری۔ ازکہ بچوں کے لیے دودھ کی بوتلیں لینے چلی گئی۔ 4 بجے وہ اٹھ جاتے تھے۔ حیدر کپڑے بدل کر آئے تو ازکہ لیٹ چکی تھی۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کارپیٹ پر دراز ہو گیا۔ صبح وہ معمول کے مطابق شور مچاتے ہوئے تیار ہو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
بہت دن بعد اس نے ڈٹ کر ناشتہ بھی کیا اور پھر بچوں کو باہر لے جانے کا وعدہ کر کے آفس چلا گیا۔ ازکا معمول کے کام نپٹا کر بچوں کو نہلانے لگی تھی۔ جب فون کی بیل گنگنائی، اس نے جلدی جلدی دیا کے اوپر پانی ڈال کر تولیہ لپیٹا اور فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف راحت بیگم کی آواز سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کبھی یہاں فون کریں گی۔ بڑا تنتنا تھا ان کے لہجے میں۔ اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، بس حیدر کا پوچھ کر فون رکھ دیا۔ وہ سوچتے ہوئے الجھن کا شکار ہو گئی۔ لنچ ٹائم میں حیدر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ازکا کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ خوب لدا پدا تھا، شاید کل کے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ازکا کو مختلف شاپرز پکڑا کر وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے پلیٹیں نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ انہیں کیوں لے آئے؟ سونے دیتے۔ ازکا دیا کی بیزار صورت دیکھ کر بولی، ابھی اس کا سائرن بج جانا تھا۔ یہ جو میں اتنا کچھ لایا ہوں یہ کون کھائے گا؟ وہ زید کا منہ دھلواتے ہوئے بولا۔ ازکا بغیر کچھ کہے تولیہ لینے چلی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں بچے کچی نیند میں اٹھ جانے کے باوجود روئے نہیں تھے بلکہ خوب چہک رہے تھے۔ پاپا میں جھولے میں بیٹھوں گی۔ وہ دونوں رات کی تفریح کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے۔ ازکا کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کے پاس وقت نہیں ہوگا اور پھر راحت ویلا جا کر اسے واپسی کا خیال ذرا دیر سے ہی آتا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے برتن سمیٹے جبکہ حیدر دونوں بچوں کو لے کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ کچن صاف کر کے جب وہ آئی تو دیا اس کے سینے پر سر رکھ کے سو چکی تھی۔ ازکا نے اسے اٹھانا چاہا تو حیدر نے روک دیا۔ رہنے دو اسے، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ حیدر نے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ خفا ہو؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا۔ ازکا نے بے حد شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ اس کے سیاہ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور اداسی کو دیکھ کر نگاہ چرا گیا۔ کیا ہونا نہیں چاہیے؟ اس سوال کا جواب حیدر کے پاس نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا یا پھر وہ مزید اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ازکا کے تیور بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ پہلے بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا، کبھی کبھار غصے میں اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا، لیکن ازکا نے کبھی بات کو طول نہیں دیا تھا۔ وہ خود ہی اسے منایا کرتی تھی۔ راحت ولا میں رہنے والی دبو سی ازکا جو امی جان کی ذرا ذرا سی بات پر تھر تھر کانپنے لگتی تھی، سے اکثر مختلف لگ رہی تھی اس وقت، بے حد پر اعتماد سی۔ حیرت ہے، راحت ولا سے یہاں تک اتنے مختصر سے عرصے میں ازکا میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے اور مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ بے حد حیرانگی سے سوچ رہا تھا۔ ازکا کو اس کی معنی خیز خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ سنبھل کر اس کے پاس سے اٹھی۔ تکیہ درست کرتے ہوئے اس نے حیدر کی آواز سنی۔ تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں ایکسکیوز کروں؟ اپنے رویے کی معافی طلب کروں تم سے؟ طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا۔ اس بود میں مت رہنا ازکا بیگم، تم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکو گی جسے عرف عام میں دل کہتے ہیں۔ اس میں کوئی اور پورے کروفر سے جلوہ افروز ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ازکا کی آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگیں، سینے میں بہت کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ اس فلیٹ میں تمہیں لے آیا ہوں تو مالک نہ بن بیٹھو، اور ہاں ایک غلط فہمی دور کر لو ابھی سے کہ سائرہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے۔ آئندہ اس معاملے میں بحث مت کرنا مجھ سے۔ وہ لفظوں کے تیر برسا کر کروٹ بدل چکا تھا۔ ازکا ایک پل میں ہی عرش سے فرش پر آ گری۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہلکی سی پشیمانی حیدر کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی وہ اس وقت بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ 7 مہینے پہلے جب وہ اسے لے کر راحت ولا سے نکلا تھا تو پہلی مرتبہ ازکا کو قدموں کے نیچے زمین ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سر پر چھت اگرچہ نہیں تھی مگر سائبان دینے والا ہم قدم تھا، اور اس وقت وہ ایک دفعہ پھر کڑی دھوپ میں بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ اس تپش نے اس کے دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک دفعہ پھر خلا میں معلق ہو گئی تھی۔ امی جان نے فون کیا تھا جبکہ تم نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی، وجہ پوچھ سکتا ہوں محترمہ ازکا صاحبہ آپ سے؟ کھیر بناتے ہوئے ازکا کے ہاتھ سے کفگیر گر پڑا۔ حیدر دفتر سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کی گاڑی کو بے وقت گیراج میں دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ پردے کی اوٹ میں اس نے حیدر کے سرخ چہرے اور بھیجے ہوئے لبوں کو دیکھا تھا۔ اس کے سیڑھیاں چڑھنے اور کچن تک آنے میں صرف 3 منٹ لگے تھے جبکہ ازکا پر ایک ایک پل بھاری ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس کی سزا بے حد کڑی ہوگی۔ وہ میں کل آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ تمہارے لفظوں کے تیروں نے مجھے لہو لہان کر دیا تھا۔ کچھ بھی محفوظ نہیں رہا تھا، نہ دل نہ دماغ۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھی اس پل۔ تم شروع سے خاڑ کھاتی ہو ان سے۔ امی نے فون کیا تھا کہ سائرہ کی طبیعت خراب ہے مگر تم نے جان بوجھ کر مجھے نہیں بتایا۔ وہ دھاڑ کر بولا جبکہ ازکا اس نئے الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ امی نے فون نہیں کیا تھا کیا؟ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ ازکا نے اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اور تنفس کی تیزی کو ملاحظہ کیا۔ وہ بے حد اشتعال کے عالم میں تھا۔ ساحرہ کا معاملہ ہو اور حیدر کو غصہ نہ آئے۔ وہ ساری دنیا سے لاپرواہ ہو سکتا تھا مگر ساحرہ سے نہیں۔
ना जाने कौन सी कशिश थी उस औरत में, या फिर कौन सा इसम पढ़कर फूंक रखा था सायरा ने हैदर पर। ताई जी ने फ़ोन किया था मगर, वो मिनमिनाई। शट अप, फजूल सफाइयाँ देकर वक्त बर्बाद ना करो मेरा। अभी मुझे सायरा को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। और हाँ, आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसी लापरवाही ना करना। अज़क्का की बात सुने बगैर उस पर एहसान करता वो दरवाज़ा धमाके से बंद करके सीढ़ियाँ उतर गया। दिया, पापा पापा पुकारती उसके पीछे लपकी, जबकि उसने दिया की आवाज़ सुनकर पलट कर भी नहीं देखा। बंद दरवाजे को नन्हे मुन्ने हाथों से बजाते हुए वो चीख चीख कर रो रही थी। उसने बर्नर बंद करके दिया को उठाया और सांप लगाकर थपकने लगी। मौसम चंद दिनों से बेहद ख़राब था। अचानक ही मशरक़ी जानिब से तेज़ बगोला उठा जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ आंधी के साथ बादलों की गरज चमक दिलों को सहमा रही थी। रात के 10 बजे थे। अज़क्का खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद करके बच्चों को लिए बेडरूम में आ गई। बच्चे बेहद खौफजदा थे। उसने दोनों को कंबल उड़ाकर फ़ोन उठाया और नंबर मिलाने लगी। हैदर ने कॉल रिसीव की। उसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठा, मैं आज नहीं आऊँगा। अज़क्का उसकी लापरवाही पर चटक कर रह गई। दोनों बच्चों की तरफ देखकर उसने आहिस्तगी से कहा, हैदर, बच्चे बेहद खौफजदा हैं और फिर आप जानते भी हैं कि मैं अकेली नहीं रह सकती। तो मैं तुम लोगों के साथ चिपक कर बैठ जाऊँ? बहुत शौक था तुम्हें अलग रहने का, अब भुगतो खुद ही। जवाबन वो धीमे लहजे में तंजिया बोला। अज़क्का जान गई कि कुछ कहना सुनना बेकार है। फ़ोन रखकर वो बेड पर ढह गई। दिया खिसकते हुए उसके करीब आ गई। मामा, डर लग रहा है। वो अपने मुन्ने से हाथ को उसके गाल पर फेरते हुए मासूमियत से बोली, मुझे भी डर लग रहा है और भाई को भी। अच्छे बच्चे डरते नहीं हैं, आप तो बहुत बहादुर हो। उसने कुछ चौंक कर कहा और फिर जैद को देखा। आधी बंद होती आंखों में खौफ की परछाइयां वाज़ेह नजर आ रही थीं। अज़क्का ने हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को करीब कर लिया। मामा, पापा नहीं आएंगे? जैद ने उसके बाजू में सर घुसाया। नहीं, बाहर बारिश है, पापा भीग जाएंगे। दिया बड़ेपन से बोली। साथ में माँ से तायद भी चाही। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। पापा अम्ब्रेला लेकर आ जाएंगे, दादो पास होगी अम्ब्रेला। जैद ने सर उठाकर दिया को देखा। अच्छा, पापा आ जाएंगे, वो खुश होकर जाएगी। बटरफ्लाई वाली अम्ब्रेला लेकर आएंगे, है ना मामा जी? उसने कुछ झंझलाकर दिया को थपका। चलो अब कलमा पढ़ा और सो जाओ। मैं पापा से कलमा पढ़ूंगी, दिया सूरत से बोली। और मैं भी। जैद ने एक दफ़ा फिर सर उठाकर कहा। अज़क्का ने दोनों को हल्की सी चपत लगाकर डांटा और फिर उनसे कलमा सुनने लगी। दोनों माँ का मूड देखकर शराफत से कलमा सुनाने लगे थे। वो अप्रैल की बड़ी खुशगवार सी शाम थी जब अचानक ही राहत बेगम, सायरा और नायला आप ही चली गईं। अज़क्का हैरत से गुमसुम रह गई। बहरहाल उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर उसने दोनों बच्चों को दादों की आमद से आगाह किया। वो कुछ शर्माते घबराते उसका पल्लू पकड़े ड्राइंग रूम में आ गए। राहत बेगम ने दोनों को देखकर नरमी से पास बुलाया। पेशानी सर चूमकर दिया को गोद में जबकि जैद को दाएं तरफ अपने साथ बिठा लिया। पापा अभी तक नहीं आए? वो जानती थी कि हैदर पहले राहत विला ही जाता है, फिर खाना खाकर या फिर कभी कभार चाय वगैरह पीकर ही इस तरफ आता है, लेकिन ना जाने बच्चों से क्या कोई इतना चाहा था उन्होंने। पापा रात को आएंगे, दिया ने फौरन जवाब दिया। वो राहत बेगम की कलाई में पड़े नफीस से कंगन के साथ खेल रही थी। सायरा खामोशी से सोफे में धंसी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। अगरचे उसने फ्लैट पहले भी देख रखा था, मगर इन दिनों में मजीद तब्दीलियाँ की गई थी। ड्राइंग रूम का फर्नीचर, पर्दे, हत्ता के कारपेट भी बदला गया था। उसने बच्चों के चेहरे देखकर मजीद तकलीफ महसूस की। वो जानती थी कि यहाँ आकर दोहरी अजियत का शिकार हो जाती है, मगर फिर भी वो यहाँ आई थी एक और बाजी खेलने। उसे अज़क्का का मुतमईन चेहरा देखकर अश्क आता था। यही इत्मीनान साहरा के सुकून को डानोडोल कर देता। वो जान नहीं पाई थी कि अब तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो अज़क्का को इंतहाई मुतमईन रखती है। हालांकि शौहर और ससुराल वालों ने कभी उसे अहमियत नहीं दी थी। वो उन सब की नज़रों में उसकी हैसियत किसी बेजान खिलौने जितनी थी। अज़क्का कोल्ड ड्रिंक्स ले आई थी। राहत बेगम ने सहूलत से इनकार कर दिया, जबकि साहिरा ने नज़ाकत से गिलास उठा लिया। नफीस से गिलास में मशरूब बहुत भला लग रहा था। साहिरा ने गिलास टेबल की चमकीली सतह पर रख के अज़क्का को देखा। वो पहले की तरह मुअद्दिब से बैठी थी। आखिर राहत बेगम के सामने किसकी जरूरत थी कि जम कर बैठ सके। 400 मायने खेज खामोशी छाई हुई थी। बच्चे भी चुप थे। अज़क्का ने उस सुकूत को तोड़ते हुए आहिस्तगी से कहा, मैं हैदर को फ़ोन करती हूँ। हाँ, तुम रहने दो, हैदर आ रहा है। अज़क्का को उठते देखकर साहिरा सूरत से बोली, साथ ही जताने वाली मायने खेज नज़रों से उसे देखा। वो जिस से बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बच्चे खिलाचे भरते हुए हैदर की टांगों से लिपट गए। उसने भी दोनों को वालेहाना अंदाज में लिपटा लिया। साहिरा ने मोहब्बत के इस मुजाहरे को देखकर निगाहें मोड़ ली। पापा, आप रात को क्यों नहीं आए थे? मुझे नींद भी नहीं आई थी आपके बगैर। शिकायतों की पिटारी खुल चुकी थी। मुझे भी। जैद ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दोनों के ताबड़तोड़ सवालों पर वो बौखला गया। अरे यार, सांस तो लेने दो। उसने टाई के नॉट ढीली करके ब्रीफकेस और कोट सोफे पर उछाला। माँ को देखकर उसका चेहरा चमक उठा था। मैं लेट तो नहीं हुआ?
وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ازکا پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ نہیں، ابھی ہمیں آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ راحت خوشگوار موڈ میں بولی، پاپا میں آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی۔ سائرہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے جب اچانک دیا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سائرہ لب بھیج کر رہ گئی۔ وہ کیوں بھائی؟ حیدر نے نشست بدل کر دیا کی طرف دیکھا جو کہ بریف کیس کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس لیے کہ بارش ہو جاتی ہے، پھر آپ آفس نہیں آتے، دادو کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کیا کرو گی؟ حیدر نے دلچسپی سے بیٹی کو دیکھا۔ میں امبریلا۔ دیا اٹھو، شاباش نوڈلز کھا لو۔ ازکر نے اسے پچکارا۔ حیدر کو اٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ دونوں نے منہ بسورتے ہوئے ماں کی پیروی کی۔ حیدر، مجھے گھر بھی جانے، لہٰذا تم بات کرو ازکا سے۔ نائلہ آپی نے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو حیدر کو بھی ان کی آمد کا مقصد یاد آ گیا۔ اس نے ازکا کو آواز دے کر بلایا۔ میں نے تو اس وقت بھی سائرہ سے کہا تھا، یہ خود ہی نہیں مانی تھی۔ چلو اب بھی صحیح، بھلا ہمیں کیوں کر اعتراض ہونا ہے؟ ازکا راحت بیگم کے الفاظ سن کر ٹھٹک گئی۔ راحت کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس نے حیدر کے چند الفاظ سنے تھے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے فقط چہرے کے ساتھ بمشکل کہا۔ سائرہ کے علاوہ سب نے اسے گھورا تھا۔ سائرہ اطمینان سے سامنے دیوار پر ٹنگی پینٹنگ بغور تک رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں ہماری زبان میں سمجھ نہیں آتی۔ سائرہ نے ناگواری سے اسے لب کاٹتے دیکھ کر کہا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل سے یہ چند الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے، ورنہ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ راحت کو اس کے کورے جواب میں تیش دلا دیا۔ بھلا اس کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ راحت کے سامنے انکار کرتی۔ بہت بولنے لگی امی جانیے، آپ کبھی لحاظ نہیں رہا اس کو۔ 2 کمروں کے فلیٹ میں آ کر نہ جانے کیا سمجھنے لگی ہے خود کو۔ نائلہ آپی کٹیلی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے امی جان سے مخاطب ہوئی۔ حیدر، اس سے کہو کہ دیا کا بیگ تیار کرے۔ راحت نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، تائی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں دیا کو کیسے جانے دوں؟ اسے تو میرے بغیر سونے کی عادت بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ راحت جو کہتی ہیں وہی کرتی ہیں۔ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی ضد منوا کر ہی دم لیتی ہیں، لہٰذا منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے گڑ گڑائی، دیا گھروں میں نہیں جا رہی اور میں اس کی دادی ہوں، ساحرہ بھی ماں ہے۔ ویسے بھی یہ ساحرہ کا حق بنتا ہے۔ پہلے وہ اس لیے خاموش رہی تھی کہ دیا کو تمہاری ضرورت تھی، لیکن اب وہ دیا کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اگلے سال تک اسکول جانے کے قابل ہو جائے گی۔ انہوں نے 2 ٹوک بات کر کے اسے اشارہ کیا۔ ازکا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس سے کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیدر، آپ تائی جی کو سمجھائیں۔ اس نے امید بھری نظروں سے حیدر کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ راحت بیگم کو گویا پتنگے لگ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی تم؟ حیدر، مجھے یعنی اپنی ماں کو سمجھائیں۔ بہت بول لیا تم نے، اب بس۔ جاؤ حیدر، دیا کو لے آؤ۔ نائلہ کو دیر ہو رہی ہے، اسے گھر ڈراپ کرنا ہے۔ تائی جی نے چادر سنبھالی۔ ساحرہ اور نائلہ بھی اٹھ گئی تھیں۔ حیدر دیا کو لے آیا۔ ازکا کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ حیدر، آپ میری بچی کو نہیں لے جا سکتے۔ میں اس ڈائن کے حوالے اپنی بچی نہیں کروں گی۔ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر پٹکا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ وہ غرایا۔ بچی ماں کو روتے دیکھ کر کسمس آئی۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ازکا نے دھندلائی نظروں سے ان سب کو جاتے دیکھا۔ اس کے گالوں پر آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے، جبکہ شہرک پر کسی نے چھری چلا دی تھی۔ وہ اذیت سے کرانے لگی۔ زید ماں کے رونے کی آواز سن کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اسے چیختے دیکھ کر حیدر نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ زید اس کے پیروں میں لیٹا اونگنے لگا تھا۔ وہ اس کی گلابی گالوں پر سے آنسو چنتے ہوئے اپنی گزشتہ زندگی کو سوچنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا زندگی میں اب کوئی خوشی نہیں بچی ہے۔ امید کے جگنوں راستہ بھول گئے تھے۔ راہوں میں کوئی روشنی نہیں رہی تھی۔ 400 اندھیرا اور تاریک رات پنکھ پھیلائے خوشیوں کو نگلنے کے لیے بے تاب بیٹھے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا عباس صاحب، راحت نے دبیس قالین پر ٹہلتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی عباس نے فائل سے سر اٹھا کر راحت کے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی لالی کو بغور دیکھا اور دوبارہ سر جھکا دیا۔ وہ بڑی اہم فائل اسٹڈی کر رہے تھے۔ ان کا ذہن راحت کے ادا کیے ان 4 لفظوں میں الجھ کر رہ گیا۔ تنگ آ کر انہوں نے فائل بند کی، اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر راحت بیگم کے قریب چلے آئے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ راحت لب بھیجتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ تشریح کرنا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ نہایت ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، مگر اس لمحے شدید کوفت و جھنجھلاہٹ نے انہیں گھیر لیا تھا۔ راحت نے تیکھے چتونوں کے ساتھ انہیں گھورا۔ سب کچھ کر کے معصوم بن رہے ہیں آپ۔ حیدر میری اولاد ہے، بیٹا ہے وہ میرا۔ اگر میں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا تو کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے؟ میں حق رکھتا ہوں اس پر۔ بات حق اور حقوق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں نے شروع سے ہی چند اصول مقرر کیے تھے اور آپ بھی پابند ہیں ان اصولوں کے۔
کیا ایک ماں کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ اس کے ارمانوں کا گلا نہیں گھونٹا گیا؟ میرے وجود کی نفی نہیں کی گئی؟ غم و غصے کی وجہ سے راحت کے ماتھے کی رگ مسلسل پھڑک رہی تھی۔ غصے میں ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، لہٰذا گھر میں سبھی اس بات کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ کوئی کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ آپ نے نائلہ کی شادی اپنی پسند سے کی، میں خاموش رہا۔ ثنیہ اور سمرہ کے متعلق آپ کے فیصلے کو اہمیت دی گئی۔ سدرا کی منگنی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی، میں اس وقت بھی نہیں بولا، اگرچہ آپ کے فیصلے بہت بہترین تھے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد آباد ہیں۔ اگر میں نے بیٹے کا رشتہ اپنی پسند سے کر دیا تو آپ کو فراغ دلی کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ راحت نے تنفر سے سر جھٹکا۔ کون سا رشتہ؟ میں نہیں مانتی اس نام نہاد بندھن کو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ثابت کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ راحت نے خاکی لفافے کو میز پر اچالا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ ازکا میری بھتیجی ہے اور میرے اکلوتے بیٹے کی منقوہ۔ آپ کے انکار کرنے سے نہ اس کی حیثیت بدل سکتی ہے اور نہ ہی اہمیت میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ راحت فلا کی وہ اکلوتی بہو ہے، سن رہی ہیں آپ؟ عباس نے گویا کھلا چیلنج کیا تھا۔ مارے حیرت کے راحت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کی ہر بات پر سر جھکانے والے نے اچانک مندرہ بدلا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جس کی کوئی حیثیت سرے سے تھی ہی نہیں۔ وہ اس معمولی لڑکی کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑ رہے تھے۔ راحت کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ؟ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد راحت نے تیز لہجے میں کہا۔ عباس بغیر کچھ کہے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دانستہ راحت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ راحت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عباس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے بلند آواز میں بات کی تھی، وہ بھی اس معمولی لڑکی کی وجہ سے جسے وہ کل رات ہی گھر لائے تھے۔ راحت کے سر پر گویا آسمان آن گرا۔ ان کے دل میں چھپی شدید نفرت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ عباس نے جانتے بوجھتے حیدر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر کے گویا انہیں سلگتی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ راحت نے چند سال پہلے ہی ان کے کان میں یہ بات انڈیلی تھی کہ وہ حیدر کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ اس کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ سائرہ ان کی بھانجی تھی، بے حد ذہین، خوبصورت اور چنچل سی۔ حیدر کو بھی وہ پسند تھی۔ دونوں کی بے تحاشا دوستی اور قلبی لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کزنس بھی تھے۔ اسٹڈی کے علاوہ بھی خوب گپ شپ رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کے درمیان بات چیت تقریباً طے تھی۔ سائرہ بھی جانتی تھی کہ عنقریب حیدر سے اس کا گہرا تعلق بننے والا ہے، جبکہ حیدر کو بھی راحت نے روز اول سے سائرہ کے متعلق بتا دیا تھا۔ سائرہ خود بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلاتی تھی۔ راحت نے ان دونوں کے حوالے سے بے حد خواب بن رکھے تھے۔ خاندان کی چند ایک تقاریب میں انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اس رشتے کا اظہار کر دیا تھا تاکہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، مگر چند ہی لمحوں میں ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ گویا پتھر کا بت بنی حیدر کی پشت کو گھورے جا رہی تھی، جو لاپرواہی سے بیٹ لہراتا باہر نکل گیا تھا۔ چند دن پہلے عباس کے نام ایک رجسٹری آئی تھی۔ راحت کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے میں کیا چھپا ہے۔ جب عباس نے لفافہ وصول کر کے بےتابی سے کھولا اور اس کے اندر سے برآمد ہونے والی تحریر کو پڑھا تو وہ ساکت رہ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خود تیار ہو کر وہ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھے۔ راحت کو مختصر لفظوں میں بتا کر انہوں نے بائک نکالتے حیدر کو آواز دی۔ اس نے چوئنگم چباتے باپ کی جلد بازی کو نوٹ کیا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ بریف کیس کھولے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ بریف کیس کو بند کر کے انہوں نے پچھلی سیٹ پر رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولے، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ بائک کی چابی اس نے بشیر کی طرف اچھالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بابا عموماً خود ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ یہ گاڑی انہیں بے حد محبوب تھی۔ بہت حفاظت سے انہوں نے اسے رکھا ہوا تھا۔ بقول ان کے بڑی یادیں وابستہ ہیں اس سے۔ وہ اکثر امی کے ساتھ مل کر ان کی کھٹارا کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جوش میں آ کر اور کچھ گاڑی ڈرائیو کرنے کے شوق میں اس نے بابا کی بات مان تو لی، مگر جب اس ٹوٹے پھوٹے گندے سے محلے میں داخل ہوئے اور مسلسل جمپ لگنے کی وجہ سے اچھل کود شروع ہوئی تو وہ چند ہی منٹوں میں بیزار ہو گیا۔ بابا یہ آپ کہاں چلے آئے ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کوئی 10ویں مرتبہ پوچھا۔ تب جواباً عباس نے اس کا کندھا نرمی سے تھپ تھپایا۔ بس وہ رہا سامنے گھر۔ سبز دروازے کے پاس گاڑی روک کر اس نے کوفت کے عالم میں اس گھر کو دیکھا جو کہیں سے بھی گھر نہیں لگ رہا تھا، دڑبے کی طرح تنگ اور تاریک سا۔ پھر بابا کو ایک بے حد کمزور بوڑھے شخص سے گلے ملتے دیکھ کر اس کی کوفت دو چند ہو گئی۔
وہ بوڑھا بار بار کھانس رہا تھا۔ تخت پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت اپنے کھچڑی زدہ بالوں کو کھجاتے اٹھی اور گھڑے سے پانی نکال کر لے آئی۔ پانی پی کر سانس قدرے بحال ہوئی تھی اس لاغر سے آدمی کی۔ شاید بیمار ہے، حیدر نے سوچا۔ اس چھوٹے سے مکان میں اتنے افراد کو دیکھ کر اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ ڈھیروں کے حساب سے بچے، گھر گھر پھرتی خواتین، کچھ درمیانی عمر کے مرد ڈیوڑی میں پڑے اونگ رہے تھے۔ یہ مہمان ہیں، رفیق کا پتہ لینے آئے ہیں۔ کھچڑی زدہ بالوں والی عورت نے اس کی حیرت کو دور کر دیا۔ کچھ دیر بعد چند اور بوڑھی عورتیں چلی آئیں۔ ان کے پیچھے دھان پان سے وجود والی لڑکی بھی نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ واضح تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بھی لرز رہی تھی۔ اس نے بدرنگ میز پر ٹرے رکھی تو بابا نے اٹھ کر والہانہ انداز میں اسے لپٹا لیا۔ حیدر کو ایک دفعہ پھر جھٹکا لگا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ حیدر کو یہ سین ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک وہ لڑکی آنسو پوچھتے ہوئے چارپائی پر نہیں بیٹھی تھی، وہ پہلو ہی بدلتا رہا۔ بابا اس کا ہاتھ پکڑے نہ جانے سرگوشی میں کیا کہہ رہے تھے۔ حیدر کا غصہ آنے لگا۔ ایک تو بابا بولتے ہی بہت آہستہ ہے، کب سے ان کی سرگوشیاں برداشت کرا تھا۔ پتہ نہیں ایسے کون سے راز و نیاز تھے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ بابا کب چلنا ہے؟ اس نے بیزاری سے جمائی لی۔ ایک تو نیند بے حد آ رہی تھی، شام کو اس کا میچ تھا اور ابھی اسے 3-4 گھنٹے بھرپور نیند بھی لینا تھی، مگر بابا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے ایک دفعہ پھر پکارا، بابا کس وقت جانا ہے؟ چلتے ہیں بیٹا، تھوڑا صبر کرو اور۔ بابا کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چارپائی پر لیٹے شخص کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ کھانستے کھانستے وہ بے حال ہو گیا۔ بابا نے اٹھ کر اس کا سینہ مسلنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ بابا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حیدر نے دور سے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں نمی کو تیرتے دیکھا۔ اسے کچھ افسوس ہوا، نہ جانے بیچارے کو کتنی تکلیف ہے۔ بابا نے اس کا کمزور ہاتھ تھام کر شاید تسلی دی تھی۔ وہ لمحوں میں ہی پرسکون ہو گیا۔ پاس بیٹھی عورت نے بھی بابا سے کچھ کہا۔ بابا پرسوچ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے بھی ان کی پیروی کی۔ کمرے میں ویسے بھی گھٹن اور حبس تھا۔ برآمدے میں آ کر اس نے طویل سانس کھینچا، مگر دوسرے ہی پل اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بابا کے مرجھائے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری بھتیجی ہے زکا، تم نکاح کر لو اس سے بیٹا، شاید میرے مرے ہوئے بھائی کو سکون آ جائے۔ میں بھی کس قدر لاپرواہ ہوں، ساری زندگی اس کی واحد نشانی کو پوچھا تک نہیں۔ اگر اب بھی پتہ نہ چلتا تو میں بے خبری میں ہی مارا جاتا۔ قیامت میں کیسے منہ دکھاتا اپنے بھائی کو۔ پھر بابا نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ اسے تو بس یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ حیدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا اسے بغیر نکاح کے جانے نہیں دیں گے، لہٰذا اس نے بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عباس نے اسے سینے میں بھینچ کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کے بیٹے نے ان کی لاش رکھ لی تھی اس وقت۔ کچھ ہی دیر میں سب کو خبر ہو گئی۔ مامی جی افتہ و خیزہ کچن میں مصروف ازکا کے سر پر پہنچ گئی۔ ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ 13-14 سالہ ازکا نے حیرت سے مامی کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت مسرور لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب کی طرف چھوٹے کو بھیجا گیا۔ آدھے گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد مولوی صاحب کی شکل نظر آئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ مولوی جی نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ حیدر باپ کے کان میں منمنایا، بابا میرا میچ۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے آمین کہا اور حیدر نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عباس ازکا کو بازو کے گھیرے میں لیے چلے آئے۔ وہ لرزتی کانپتی مامی کے گلے سے لگ کر خوب تڑپ تڑپ کر ہوئی۔ اس گھر سے نکل کر اسے خوابوں کے محل میں جانا تھا۔ اس کی سہیلیاں حیدر کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ لوگوں کے تبصرے بھی اس تک پہنچ رہے تھے۔ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی اور جس قسم کے حالات سے وہ گزر رہی تھی، ان سب نے اس کے شعور کو بے حد پختہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ تھی۔ کچھ مامی نے بھی کانوں میں بہت کچھ انڈیلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کا مفہوم کیا ہے۔ راحت فلم میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی آنکھوں نے کچھ خواب بن لیے تھے، مگر ان کی مسافت بے حد مختصر تھی۔ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خوشنما خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حیدر نے مختصر سارا واقعہ ماں کو منو ان کہہ سنایا۔ اس کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہی تھا۔ خود تو وہ کرکٹ کٹ پہن کر بیٹ گھماتا کلب چلا گیا، مگر اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ گیا۔ راحت غم و غصے کی تصویر بنی چادر میں لپٹی سہمی سی ازکا کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کے دل میں جو روزہ اول سے گرہ لگی تھی وہ آخر تک کھل نہ سکی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی تذلیل کی، غربت کے طعنے دیے، اس کی عزت نفس کو اپنے قدموں تلے روند کر نہ جانے کون سے جذبے کو تسکین پہنچا دی تھی۔
اور رہا حیدر تو وہ تو شاید بھول ہی چکا تھا کہ کسی ازکا نامی لڑکی کو اپنے ساتھ ایک بندر میں باندھ کر لایا ہے۔ راحت کی طرح نائلہ، ثنیہ اور سمرہ کے انداز بھی خاصے روکھے قسم کے تھے، البتہ سدرا نہایت محبت سے ملی تھی اس سے۔ تایا جی کے علاوہ کوئی بھی کلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں دبکی بیٹھی رہتی، زیادہ دل گھبراتا تو کچن میں گھس جاتی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے راحت کے دل کو جیت لے گی۔ انہیں خوش کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ازکا نے بہت سی گھریلو ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ تایا جی نے اسے اسکول میں داخل کروانا چاہا تو محض راحت کے خوف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راحت کو طعنے دینے کے لیے ایک اور موضوع مل جائے۔ بی اے کرنے کے بعد حیدر نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ ساحرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ساحرہ کے گھر والوں نے حیدر کے نکاح اور ازکا کی راحت ولا آمد پر اچھا خاصا واویلا کیا تھا۔ تاہم راحت کے یقین دلانے اور حیدر کے اصلی لاپرواہ رویے کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ازکا ساحرہ کے راستے کی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ حیدر بےحد کھلنڈری طبیعت کا مالک تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس سے کسی میچورٹی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ عباس کا ارادہ تھا کہ حیدر کی تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد روایتی انداز میں ازکا کی رخصتی کر دی جائے۔ اپنی بیوی کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے وہ شدت سے منتظر تھے اس بابرکت دن کے جبکہ راحت تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ محض ازکا کو ایذا پہنچانے اور شوہر پر اپنی ضد ثابت کرنے کے لیے وہ روزانہ ہی ساحرہ کو کسی نہ کسی بہانے بلا لیتی، اس کے لاڈ اٹھاتی۔ وہ نخرے کر کر کے اپنی من پسند چیزوں کی فرمائش کرتی تھی۔ راحت بغیر ماتھے پر بل ڈالے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈش تیار کر کے رکھتی۔ یہی حال نائلہ آپی اور سمرہ کا تھا۔ ساحرہ کو خصوصی اہمیت دے کر وہ دانستہ جتایا کرتی تھی کہ ساحرہ ہی ان کی من پسند بھابھی ہے۔ وہ بھی گرمیوں کی سخت ترین دوپہر تھی، پسینہ گویا پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ازکا گرمی سے بے حال دوپہر کا کھانا تیار کری تھی۔ نائلہ آپی اور ثنیہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ ان کی آمد کے فوراً بعد ساحرہ کو بھی فون کر کے بلوا لیا گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ ازکا نے کھانا تیار کر کے برتن ٹیبل پر لگا دیے، پھر پسینہ صاف کرتے ہوئے نجمہ کو لاؤنج میں ان سب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حیدر کسی دوست سے ملنے کے لیے صبح سے نکلا ہوا تھا، جبکہ تایا جی لنچ کے لیے آفس سے اٹھائے تھے۔ وہ تایا جی کے لیے گرما گرم پھلکے اتار رہی تھی جب ساحرہ کچن میں داخل ہوئی۔ ارے نجمہ کی جگہ تم نے سنبھال لی ہے، ویسے اچھا ہی کیا تم نے، کھایا پیا حرام کرنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ پیر ہلا لیے جائے، جہاں سے کھاؤ تھوڑا حق بھی ادا کرو۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی پسینے سے شرب اور کمر کو گھورنے لگی۔ ازکا نے آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرے تایا جی کا گھر ہے۔ اوہ! ساحرہ نے معنی خیزی سے آنکھیں پٹ پٹائیں، تو گویا معدے کے راستے سے گزر کر سب کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی ہو۔ سرخ خوبانی کو نزاکت سے اٹھاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی۔ یہ تو تمہاری بھول ہی ہے، خواہ مخواہ نچڑ رہی ہو اس گرمی میں، ان دلوں میں تیل ہرگز نہیں، تم خالہ کے دل اور نگاہ میں کبھی نہیں اتر سکتی۔ ساحرہ نے تمسخر اڑایا اور پھر اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ تایا جی آواز دے رہے تھے۔ وہ نم پلکوں کو صاف کرتی ٹیبل تک آ گئی۔ اسے دیکھ کر راحت کی پیشانی چکن آلود ہو گئی۔ وہ گھبراتی ہوئی تایا جی کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نائلہ آپی اور ساحرہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہی تھی، جبکہ ثنیہ کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ تایا جی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے تھے۔ ازکا کے حلق سے کچھ بھی نہیں اتارا تھا۔ راحت کی مسلسل چپتی نظروں نے اس کی بھوک کو منٹوں میں مٹا دیا۔ وہ بے دلی سے چاولوں کی پلیٹ میں چمچہ چلانے لگی۔ اسی پل گیٹ پر مخصوص ہارن بجا اور حیدر آندھی و طوفان کی طرح داخل ہوا۔ گرمی کی حدت سے اس کی سرخ و سفید رنگت تمتماری تھی۔ اس نے زوردار آواز میں سلام جھاڑا اور ٹیبل کا جائزہ لے کر چمچہ پلیٹ پکڑ لی۔ یہ کیا بےہودگی ہے حیدر، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ راحت نے اسے جلدی جلدی پلیٹ میں چاول ڈالتے دیکھ کر ٹوکا۔ حیدر نے گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ کہاں ہے بےہودگی؟ اس نے صورت سے دائیں بائیں دیکھ کر بےہودگی کو تلاشنا چاہا۔ راحت نے کڑی نظروں سے اس کی اس حرکت کو ملاحظہ کیا، جبکہ ساحرہ اور نائلہ آپی نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ ازکا ہنوز سر جھکائے چاولوں کو ٹونگ رہی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ ساحرہ کی سریلی ہنسی کو سن کر حیدر نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ساحرہ کے مسکراتے لب سے بٹ گئے۔ گھر میں کھانا نہیں ملتا تمہیں یا پھر کوک چھٹی پر چلا گیا ہے؟ اس نے ساحرہ کو اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ راحت نے اس کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور حیدر کو ایک دفعہ پھر گھرکا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ عباس نے بھی اسے گھرکا۔
وہ شرافت سے پلیٹ پر جھک گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں چلے گئے، جبکہ ساحرہ کو حیدر اپنے کمرے میں لے گیا تھا نیا میوزک سسٹم دکھانے کے لیے۔ ازکہ بے دلی سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ کام سے فراغت کے بعد وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تیز دھوپ اگرچہ آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ بھی ہاتھ پوچھتی آ گئی۔ نجمہ کافی بات ہوئی تھی۔ اپنی منگنی کا قصہ چٹپٹے انداز میں سنا کر اب وہ ابا اور اماں کے تازہ ترین جھگڑے کا احوال سنانے لگی تھی۔ ازکہ بھی تکلیف دہ سوچوں کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ راحت نے انہیں خوشگپیاں کرتے دیکھا تو نجمہ کو جھڑک کر اس کے کوارٹر بھیج دیا، جبکہ ازکہ کو اوپر والے پورشن کی صفائی پر لگا دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب ساحرہ کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ خالہ جانی، یہ لڑکی ہے بڑے کام کی، کسی دن ہماری طرف بھیج دیجیے گا، لون کی تھوڑی کاٹ چھانٹ کروا لیں گے اسی سے۔ اس نے ازکہ کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں کہا تھا۔ ازکہ نے راحت کا جواب نہیں سنا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے کارپیٹڈ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ آخر رونے کے لیے تنہا کونا بھی تو چاہیے تھا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد حیدر کو بڑی اچھی جاب کی آفر ہوئی تھی۔ عباس بھی گویا اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ راحت کا موڈ قدرے بہتر دیکھ کر انہوں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ کئی لمحے راحت پرسوچ نظروں سے ان کے پر امید چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ بے حد عقل مند خاتون تھی، جانتی تھی کہ کس موقع پر کون سی بات کرنا مناسب ہے۔ اپنی بہن سے انہوں نے مشورہ کر لیا تھا۔ ان کی بیٹیاں اور خصوصاً حیدر بھی تقریباً راضی تھا۔ رہے عباس تو انہیں منانا کون سا مشکل کام تھا۔ راحت خود بھی مناسب موقع کی تلاش میں تھی، جو کہ عباس نے خود ہی فراہم کر دیا۔ عباس، ہم پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں۔ پرانے وقت گزر گئے جب بچوں کے ساتھ زور زبردستی کر لی جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ بچے خود اپنے بارے میں فیصلے کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ خود ہی سوچیے آپ کہ حیدر ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اس کا ایکیڈمک ریکارڈ نظر انداز کیے جانے والا نہیں۔ حال ہی میں اس نے تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھا ہے۔ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کہ ایک انڈر میٹرک لڑکی کو اس کے ساتھ نتی کر دیا جائے اور وہ ساری زندگی گنوار جاہل کے ساتھ ناخوشگوار زندگی گزارے؟ راحت نے بہت سوچ بچار کے ساتھ ساحرہ کا بتایا ہوا پہلا پتا پھینکا تھا، مگر حیدر نے مکمل رضامندی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ عباس نے اضطراری کیفیت میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے پھیل چکے تھے۔ حیدر نے آپ کی خواہش کا احترام کیا تو اس وقت آپ اس کی چاہت کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ حیدر ساحرہ سے محبت کرتا ہے اور میں اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے فضول فیصلے کی بھیٹ نہیں چڑھاؤں گی۔ راحت نے گفتگو کو سمیٹنا چاہا۔ وہ اپنے فیصلے سے عباس کو آگاہ کر چکی تھی۔ ان کا مقصد بس یہی تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ تو حیدر کا ہے۔ اس نے رات کو مجھ سے بات کی ہے کہ وہ ساحرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور ازکہ کا کیا ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور پھر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ ظلم کروں۔ راحت، تم حیدر کو سمجھاؤ۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ راحت نے خشمگین نظروں سے ان کی ارخالود پیشانی کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ حیدر کہہ رہا تھا کہ بابا نہ مانے، کروں گا تو میں اپنی مرضی ہی۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جانتے تو ہیں ہی آپ کہ کس قدر ضدی طبیعت کا مالک ہے وہ، مزاج کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ عباس نے بے یقینی سے راحت کی آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے سرت سے نظریں چرائی تھیں۔ حیدر نے کہا ہے۔ آہستگی سے بڑبڑائے، میں خود بات کروں گا اس سے۔ عباس نے گویا ایک فیصلہ کیا اور پھر اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھے۔ دراز سے شیشے نکال کر چند ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھی۔ راحت کندھے اچکا کر اٹھ گئی۔ ان کا ذہن تیزی سے منصوبہ بنا رہا تھا اور ساحرہ بھی اس میں شریک تھی۔ وہ ہر قدم اس کے مشورے سے اٹھاتی تھی۔ اب بھی انہوں نے ساحرہ کو مکمل رپورٹ دی۔ ساحرہ نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ وہ خود ہی حیدر سے نبٹ لے گی۔ راحت کی بہن فائزہ اگرچہ راضی نہیں تھی، مگر ساحرہ کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ انہیں ازکہ سے دلی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کمگوزی لڑکی انہیں بے حد پسند تھی۔ اب بھی بیٹی کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ ہرگز بھی راحت کی بات نہ مانتی، مگر اس وقت وہ بھی بے بس تھی کیونکہ ساحرہ نے انہیں اچھا خاصا دھمکا دیا تھا۔ وہ حیدر کو بچپن سے چاہتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ عباس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، لہٰذا وہ جلدی سو گئے۔ صبح معمول کے مطابق اٹھے ہی تھے کہ حیدر چلا آیا۔ انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ حیدر سے ابھی بات کر لی جائے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سر جھکائے اپنی پسند بتا کر باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ حیدر کے اس طرح رنگ بدلنے نے ان کو بے حد شوق پہنچایا تھا۔ ان کا تنفس تیز تیز چلنے لگا تھا اور بائیں جانب شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ نڈھال سے کارپیٹ پر گر گئے۔ ہاتھ فتح مندی سے سرشار بیڈ روم میں آئی تو عباس کو
कारपेट पर औंधे मुंह पड़े देखकर उनके आसान खत्म हो गए। फौरन फ़ोन करके हैदर को बुलाया। भागम भाग उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं मांगती वो मुसलसल रो रही थी। 22 घंटों के सबर आज़मा इंतजार के बाद अब्बास ने आंखें खोली तो राहत का निढाल सा चेहरा नजर आया। अब्बास ने कर्ब से दोबारा आंखें मूंद ली। सारी जिंदगी उन्होंने राहत के किसी फैसले के सामने सर नहीं उठाया था। हमेशा वही किया जो वो चाहती थी। उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश का एहतराम किया। अजियत से सोचते हुए उन्हें अज़क्का का ख्याल आया, उसका उदास वीरान चेहरा, सवाल करती निगाहें। उन्होंने बमुश्किल आंखें खोली तो दर्द की तेज़ लहर सी उठी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मेरे जैसे कमज़ोर मर्द भला कर भी क्या सकते हैं। बहुत पहले के चंद एक मंजर याद आए थे उन्हें। माँ की इल्तिजाएं, भाई का रोना बिलखना और राहत की कशिश। उन्होंने बोसीदा ज़िंदगी के उस बाप को बंद कर दिया था हमेशा के लिए। मैंने क्या खोया, क्या पाया। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। डॉक्टर्स के पूरे अमले ने उन्हें एक दफ़ा फिर घेर लिया, मगर उखड़ी सांसें हमवार ना हो सकी थी। चंद लम्हों बाद मशीनें बेजान हो गईं। डॉक्टर्स मायूस बाहर निकलने लगे। राहत की दुआएं अधूरी रह गईं। वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। हैदर ने आंसू साफ करते हुए बहनों को इत्तला दी। रोते बिलखते वो बाबा के बेजान वजूद को घर ले आए थे। राहत गश खाकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो अब्बास को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सदमे से निढाल अज़क्का भाग भाग कर हलकान हो रही थी। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था। रोते बिलखते वो मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। राहत ने भी जिंदगी के मामलात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। घर की फिजा बेहद सुगवार थी। उन्हीं दिनों सिद्रा के ससुराल वालों ने शादी की तारीख तय कर दी। राहत ने सादगी के साथ शादी के इंतजाम करवाए। 40 के बाद ही सादगी से निकाह हुआ और उससे अगले रोज वो शौहर के पास लंदन चली गई। सायरा ने मुस्तकिल उधर ही डेरा डाल रखा था। हर वक्त राहत के साथ चिपकी रहती। अज़क्का अपने ध्यान में मामूल के काम निपटा कर कमरे में घुस जाती थी। वो जान गई थी कि अगर इस छत तले रहना है तो लबों को सीना और ख्वाहिशों का गला घोटना होगा। राहत के हुक्म के मुताबिक वो सिर्फ काम के लिए अपने कमरे से निकलती थी। हैदर अगर घर पर होता तो वो अज़क्का को हमेशा इधर उधर कर देती थी। 6 माह के मुख्तसर अरसे में सायरा नहायत धूमधाम से उस घर में हमेशा के लिए आ गई थी। राहत ने अपने सारे अरमान जी भर के पूरे किए। हर फंक्शन नहायत बेहतरीन था। साहिरा ने आते ही सबसे पहले अज़क्का से मुलाकात करने का इरादा जाहिर किया। वो अपना दिलकश रूप उसे दिखाना चाहती थी या फिर अज़क्का को ये जतलाना था कि वो ही हैदर की मनपसंद बीवी है। अज़क्का पत्थर से बनी मूरत नहीं थी कि उस पर कोई असर ही ना होता। रात की तारीकियों में जी भर कर रोने और दिल का गुबार निकालने के बाद सुबह वो बेहद लापरवाह नजर आती। आहिस्ता आहिस्ता वो सायरा के मिजाज को समझने लगी थी। वो जान गई थी कि सायरा उसे जलाने तड़पाने के लिए बाज़ नाज़ेबा हरकतें करती है। लिहाजा उसने खुद पर खोल चढ़ा लिया, मगर कभी कभी ये खोल चटक जाता था, खुसूसन जब वो हैदर के साथ होती थी। सुबह सुबह वो बेडरूम का दरवाज़ा खोल देती थी ताकि उसकी खनकती हंसी अज़क्का के कानों तक पहुंच सके। अक्सर अपनी सहेलियों से गुफ्तगू करते हुए वो हैदर की बेताबियों की दास्तान सुनाने लगती। उसे हमेशा सायरा पर रश्क आता था। वो उन चंद लोगों में से थी जो चाहे जाने के लिए बने होते हैं। माँ बाप की लाडली, सास की चहीते, नंदों की दुलारी और शौहर की मनचाही। उसे सबकी मोहब्बतें बेदरीग मिली थीं, मगरूर तो उसे होना ही था। जबकि अज़क्का ने आँख खोली तो माँ नहीं थी। लड़कपन गुजरा तो बाप का साया उठ गया। मामू मामानी ने ही सहारा दिया था। उनकी मोहब्बत ही उसकी कुल कायनात थी। मगर मामू की तवील बीमारी, राहिला भाभी के रोज़ाना के जाहिलाना झगड़ों ने उन्हें सख्त परेशान कर रखा था। वो जल्द अज जल्द उसे मजबूत हाथों में देना चाहते थे। मामी के रिश्ते के भाई ने ही अज़क्का के ताया के मुतालिक बताया था। उसे भी पहली मर्तबा किसी करीबी अजीज़ के बारे में पता चला था। ताया जी की शफीक सूरत देखकर उसे अपने बाबा याद आ गए थे। उनके सीने से लगकर सारी महरूमियाँ भूल गई थी वो। उनके जाने के बाद सचमुच कड़ी धूप का गुमान हुआ था उसे। जिसके साथ इतना मजबूत ताल्लुक था वो सदा का लापरवाह उसे लाकर भूल चुका था। यकीनन उसे नाहक लेना आया था, नाहक वसूल करने के लिए झगड़ा करना। वो रोज़ अव्वल की तरह अब भी राहत को देखकर थर थर कांपने लगती थी। अगर हैदर कभी अचानक सामने आ जाता तो वो कोने खदरों में छुपने लगती। वो ऊंची आवाज़ में बोलता तो अज़क्का सहम कर कमरे में दुबक जाती। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती तो वो ज़मीन आसमान एक कर देता। नजमा लरसती कांपती इधर उधर भागने लगती। अज़क्का के हाथ पैर फूल जाते। बस एक साहिरा ही वाहिद हस्ती थी जो उसके गुस्से को कभी खातिर में नहीं लाती थी या फिर हैदर को उस पर गुस्सा ही नहीं आता था। शुरू से ही अज़क्का ताया जी और हैदर के कपड़े धोकर प्रेस करके हैंग कर दिया करती थी।
उन दोनों के जूते पॉलिश करके शूज़ रैक में सजा देती। अलबत्ता क्रेडिट सारा राहत बेगम के हिस्से में चला जाता था, जिनके सलीके की सारे ख़ानदान में धूम थी, और अब उनकी भांजी ने उनका तख्त संभाल लिया था। सुबह के वक्त हैदर और सायरा एक हंगामा मचाए रखते थे। हैदर ऑफिस जल्दी पहुंचने के लिए शोर मचाता, जबकि सायरा ये साबित करने पर तुली होती थी कि सारा घर उसने संभाल रखा है। हाथों से ज़्यादा जुबान चलती थी उसकी। भागती दौड़ती, कभी हैदर की पसंद मालूम कर रही है, कभी राहत को परेजी नाश्ता पहुंचा रही है। साथ ही वो अज़क्का को भी खूब दौड़ाती थी। अज़क्का, प्याज काट दो ऑमलेट के लिए। वो आटा गूंद कर हटती तो नया हुक्म जारी होता। इतने में सायरा बर्तन लगाने शुरू कर देती। अज़क्का मिल्क शेक बनाकर जग में डालती और सायरा कमाल महारत से ट्रे में सजाकर हैदर को बेडरूम में दे आती। वो किचन में बर्तनों के साथ उलझ रही होती और राहत की बड़बड़ाहटें उरूज पर पहुंच जाती। जिंदगी इसी तरह अपनी डगर पर रवा दवा थी। वक्त अपनी चाल रवानी से चल रहा था। अज़क्का ने तो अब उंगलियों पर हिसाब लगाना भी छोड़ दिया था। हैदर कभी कभार उसे कामों में उलझा देखकर ठिठक जाता, जबकि वो जानकर भी अनजान बन जाती। वक्त के साथ साथ सब में तब्दीली आ जाती है, मगर राहत और सायरा रोज़ अव्वल की तरह थी, मगरूर और खुद पसंद। सायरा की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अभी तक उसकी गोद खाली थी। राहत को भी फिक्र ने घेर लिया था। लोगों के दबे दबे तबसरे अज़क्का के कानों तक भी पहुंच रहे थे। सायरा भी फिक्रमंद रहने लगी थी। हर तरफ से मायूस होकर सायरा ने नई चाल चली। राहत भी उसकी हमनवा थी। दरअसल सायरा को हैदर के बदल जाने का वहम हो गया था। औलाद ही पैरों की जंजीर होती है। उसकी सहेली के साथ ऐसा हादसा हो चुका था जिसने उसे सही मानों में परेशान कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि हैदर भी उसके साथ इस किस्म का खेल खेले। सायरा को यकीन था कि उसका ये अमल आला ज़र्फ़ी और वसी दिल होने का सबूत बन जाएगा। लोगों की वाह वाह और ख़ानदान भर की शाबाशी, और सबसे बढ़कर राहत की मुकम्मल खुशनुदी हासिल हो जाएगी। सायरा की फैमिली के अलावा किसी और को हैदर और अज़क्का के निकाह की खबर नहीं थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने हैदर और अज़क्का की शादी का ऐलान कर दिया। पूरे ख़ानदान में गोया भौचाल आ गया। सब बेहद हैरान थे, जबकि साहिरा को असल परेशानी ने उस वक्त जकड़ा था जब उसने हैदर से जिक्र किया और उसने खामोशी से सर झुकाकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। वो हैदर के रवैये को जान नहीं पाई थी, मगर अगले बहुत से दिनों ने साबित कर दिया था कि अगर साहिरा ये कदम ना उठाती तो वो फिर भी अज़क्का को बीवी का दर्जा देने वाला था। रही अज़क्का, तो उसका सख्ता अभी तक टूटा नहीं था। 2 माह गुजर जाने के बाद भी वो अभी तक बेयकीन थी। कहाँ तो राहत और साहिरा सिरे से उसके वजूद को तस्लीम करने से इनकारी थी, और कहाँ पल ही पल में उन्होंने उसके मकाम का खुद ही तयन कर दिया। शुरू शुरू में हैदर कदरे उखड़ा उखड़ा ही रहा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके रवैये में तब्दीली आती चली गई। और जब उसे बाप बनने की खुशखबरी मिली तो राहत विला में गोया खुशियों की बारात उतर आई। राहत का मूड भी बहुत बेहतर हो गया था, जबकि साहिरा अब उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। उसे देखते तनफर से रुख बदल जाती। वो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। अज़क्का वजह जानती थी कि ये सब इस वजूद की मरून मिन्नत है जिसने अभी इस दुनिया में आंख भी नहीं खोली। सायरा की नज़रें बेहद चुभने वाली कटीली होती थी। कभी कभी उसे उसकी ब्राउन चमकीली आंखों से वहशत होने लगती। उसने 9 साल इस घर में किसी तीसरे दर्जे के मुलाजिम की तरह गुजारे थे, हैदर की मनकूहा होने के बावजूद। उसने 9 साल हैदर को दूसरे किनारे पर खड़े देखा था और बर्दाश्त भी किया था, जबकि सायरा का जब्त तो 9 महीनों में ही जवाब दे गया। सायरा ने हैदर पर एहसान किया था। वो और राहत बेगम वक्तन फ़वक्तन उसे जताती रहती थी। ये एहसान अज़क्का के वजूद पर भी किया गया था। उसे फ़र्श से अर्श पर बिठा दिया गया, हैसियत से बढ़कर मिला। ये राहत का फरमान था जिसे सुनना अज़क्का की मजबूरी थी। हैदर खुद भी जानता था कि सारा इन दिनों किस कर्ब से गुजर रही है। अपनी मोहब्बत का यूँ बंटवारा करना बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात थी, और सारा का ज़र्फ़ कितना वसी है इसका इल्म सिर्फ अज़क्का को था। हैदर के जाने के बाद वो भूखे शेरनी की तरह उसके इर्द गिर्द चकराती रहती थी और ज़ुबान से शोले बरसाती रहती। राहत ने कभी सायरा को रोका नहीं था, बल्कि वो खुद भी ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर कर दिया करती थी जिससे उसे तकलीफ पहुंचती रहती। जब उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो राहत बेगम ने जैद को हाथों में लेकर सहारा की गोद में डाल दिया था। उस वक्त सहारा ने साफ इनकार कर दिया था। वो क्यों कर अज़क्का के बच्चे को गोद में लेती और पालती पोसती। अपने इनकार को उसने बड़े मीठे लफ्ज़ों में डुबोकर पेश किया था। ये तो बहुत छोटा है भी, इसे फ़िलहाल माँ की ज़रूरत है। राहत ने उसे साथ लटाकर चूमा। वो उसकी आज़र्दगी महसूस कर चुकी थी। घर आकर एक दफ़ा फिर रूटीन लाइफ शुरू हो गई। राहत की तबीयत अगरचे ठीक नहीं रहती थी, मगर फिर भी वो दोनों बच्चों को उठाए रखती। अज़क्का को कम ही बच्चों के करीब आने देती थी वो। जब बच्चों को फीड करवाना होता तो उसे आवाज़ दे लेती।
اس کے بعد ازکا کاموں میں مصروف ہو جاتی اور راحت انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی۔ وہ دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں بچے بیمار ہوئے تو مجبوراً راحت نے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی بچوں کے لیے۔ جو وہ دونوں بڑے ہو رہے تھے، ماں کا لمس پہچاننے لگے تھے، خود ہی اوپری گود کو محسوس کر کے رونا چلانا شروع کر دیتے۔ راحت انہیں بچکاتی رہ جاتی، مگر جو ہی اٹھاتی دونوں کا بھونپو آن ہو جاتا تھا۔ اسی لیے راحت کا موڈ خراب رہنے لگا۔ بچوں کے رونے کی آواز انہیں ناگوار گزرنے لگتی۔ اس دن بھی وہ دیا کو تخت پر لٹا کر دودھ لینے چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو راحت کا تخت گیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے چند ماہ کی بچی کو چپت رسید کر دیا۔ دیا نے رونا شروع کیا اور راحت کا پارا بھی چڑھ گیا۔ آفتی طوطے ہیں یہ بچے، ریری ختم نہیں ہوتی ان کی۔ شور اور گندگی ان کی نفاست پسند طبیعت پر گرا گزرتی تھی، اور کچھ سائرہ بھی انہیں بھڑکانے لگی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی باتوں کو طول دے کر ہنگامہ مچا دیتی تھی اور پھر معصومیت کا ڈھونگ رچا کر رونا چلانا شروع کر دیتی۔ بچوں کی پہلی اور پھر دوسری سالگرہ انہی ڈراموں کی نظر ہو گئی۔ انہیں خشک اور روکھے پھیکے دنوں میں ساحرہ نے اس کے ساتھ شدید جھگڑا کیا۔ ہمیشہ کی طرح چپ رہنے کی بجائے اس نے ساحرہ کو دو ٹوک جواب دے کر گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ راحت کو بھی ازکا کا بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے حیدر کو فون کر کے بلایا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ساحرہ روتی دھوتی میکے چلی گئی۔ راحت کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لاڈلی بھانجی کے آنسو دل پر گرے تھے۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ وہ اپنی تعلیم بھلائے جاہل عورتوں کی طرح واویلا کرنے لگی تھی۔ حیدر نے بھی پہلی مرتبہ اس پر چڑھائی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچا اور پھر اسے بیگ تیار کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گیا۔ ازکا خاموشی سے چند ضرورت کی اشیاء بیگ میں رکھ کر بچوں کو لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی جب راحت کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اب جا رہی ہو تو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حیدر اسے مامی کی طرف چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہفتے تک اس نے فلیٹ کا بندوبست کر کے ضروری سامان ڈالا اور پھر اسے لینے چلا آیا۔ اس نے اس چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں گویا جنت میں قدم رکھے تھے۔ اپنا گھر، یہ احساس ہی بڑا دل نشیں تھا۔ وہ ساری تھکن، محرومیاں، اذیتیں بھلائے اپنے گھر کو سنوارنے میں مشغول ہو گئی۔ بچے، گھر اور پھر حیدر کی آنکھوں نے پہلی مرتبہ کچھ رنگوں اور خوابوں کو محسوس کیا تھا۔ راحت کو جب فلیٹ کے متعلق خبر ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے حیدر سے باز پرس کی تو وہ لاپرواہی سے بولا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اب ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ ساحرہ اور راحت کی تدبیریں الٹ گئی تھیں۔ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حیدر ازکا کو چھوڑ دے، کیونکہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ حیدر کو اولاد چاہیے تھی جو وہ مل گئی تھی۔ اب وہ ازکا کو نکلوانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ازکا کو مطمئن دیکھ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا۔ بچے، گھر، شوہر، وہ جاہل ان پڑھ عورت کس قدر مکمل تھی، جبکہ وہ خود کیا تھی؟ ایک خوبصورت چمکتا دمکتا ڈیکوریشن پیس۔ سو اس نے ازکا کے سکون میں سخت نوکیلا پتھر پھینک کر سب کچھ منتشر کر دیا تھا۔ گھر آ کر ساحرہ نے بھرپور نیند لی تھی۔ 2-3 گھنٹے سونے کے بعد اس وقت فریش تھی وہ نہا کر باہر نکلی تو فون بجنے لگا۔ دوسری طرف اس کی سہیلی سمن تھی۔ کافی دیر اس سے گپ شپ لگانے کے بعد اس نے فون رکھ کر اپنا جائزہ لیا۔ جدید تراش خراش کا خوبصورت سوٹ اس کے سراپے پر سج گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی تو دیا پر نظر پڑی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ دیا کے قریب بیڈ پر لیٹ کر اس کے منموہنے سے نقوش دیکھنے لگی۔ خوبصورت ناک، چھوٹا سا دہانہ، لمبی لمبی سنہری پلکیں۔ اس کے نقوش حیدر سے بے حد ملتے تھے۔ دیا کا انتخاب اس نے اسی لیے ہی کیا تھا، ورنہ زید میں ازکا کا عکس دیکھ دیکھ کر اس کا بی پی شوٹ کر جاتا۔ دیا جب اٹھی تو ایک دفعہ پھر ماما ماما کی گردان شروع کر دی۔ اس نے تنگ آ کر ہولے سے جھنجھوڑا تھا اسے، میں بھی ماں ہوں تمہاری۔ آپ نہیں، مما۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ساحرہ نے نجمہ کو آواز دے کر دودھ کی بوتل منگوائی اور اس کے لبوں سے لگا دی۔ شام کو حیدر آئے تو دیا اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ساحرہ آئس کریم باؤل میں نکال کر اسے کھلا رہی تھی اور وہ نخرے کر کر کے کھا رہی تھی، بلکہ زیادہ منہ اور ہاتھوں پر مل رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے کارٹون؟ حیدر نے کوٹ پھینک کر دیا کو اٹھا لیا۔ کدل کارٹون؟ اس نے آئس کریم سے لت پت ہاتھ حیدر کے منہ پہ رکھا۔ یہ ہے۔ حیدر نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میں کارٹون؟ وہ کھلکھلائی۔ حیدر اسے گدگدانے لگا۔ وہ بھی باپ سے کافی اٹیچ تھی۔ فریش ہو کر اس نے جوس پیا، پھر ماں کو سلام کرنے ان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ ساحرہ نے دیا کے کپڑے چینج کیے تھے۔ حیدر جب آیا تو پنک فراک پہنے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اچانک بابا کی بات یاد آئی تھی۔ وہ برسات کی خوبصورت شام تھی۔
उन दिनों उसने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। लॉन में क्रिकेट खेलते हुए अचानक जोरदार शॉट लगा और बॉल उड़ते हुए सिद्रा के माथे पे जा लगी। वो चीखती हुई घास पर दोजानों बैठ के रोने लगी, जबकि हैदर ने बैट फेंक कर हंसना शुरू कर दिया। सिद्रा की रोनी सूरत देखकर उसने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। इसी असना में बाबा भी चले आए। क्या हुआ मेरे बेटे को? उन्होंने फिक्रमंदी से उसके चेहरे पर फैले आंसुओं को देखा। सिद्रा ने पास रखा बैट उठाया और हैदर की टांग पे दे मारा और चिल्लाई थी, इसने मुझे मारा है बाबा, ये देखिए मेरा माथा। वो रोते हुए बाबा के कंधे से जा लगी। उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे को चूमा, फिर साथ लिपटाकर हैदर को घूरा। घर को क्रिकेट ग्राउंड समझ रखा है, आंखों पर ऐनकें चढ़वा कर खेला करोगे तो यही होगा। चलो सॉरी बोलो बहन से। मैं क्यों बोलूँ सॉरी, जानबूझकर तो नहीं मारा मैंने, खुद ही बेनत्थे बैल की तरह घूमती हुई आ गई थी सामने, बॉल ने तो फिर लगना ही था। हैदर सुना नहीं तुमने? सॉरी। उसने जान छुड़ाई और बैट झुक कर उठाया। ये कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का? वो बगैर उनकी तरफ देखे पलटने लगा जब बाबा ने पुकारा, कहाँ जा रहे हो? सॉरी बोलने का तरीका सीखने। वो पल पीछे से चिल्लाया। बाबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसे आवाज़ देकर वापस बुलाया। वो मुंह बनाता हुआ पलट आया। सुनो हैदर, ये बेटियां बहुत नाजुक, बहुत प्यारी होती हैं। जब तुम्हारी बेटी होगी तब तुम समझोगे। अचानक ही वो संजीदा हो गए थे। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। उस वक्त उसने लापरवाही से सर हिला दिया था, मगर अब अपनी बेटी को देखकर बहुत से पर्दे आंखों के सामने से हटे थे। कल को अगर जैद क्रिकेट खेलते हुए दिया को बॉल मारेगा तो फिर? हैदर ने सोचा और उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में भींचा था। उसने हाथ बढ़ाकर दिया को सीने से लगा लिया। मम्मा पास जाना है, वो बाप से लिपटते हुए मिनमिनाई। हैदर ने मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर उसकी उंगली पकड़ ली। सायरा किचन में थी। वो दरवाजे के करीब आकर बोला, सायरा, मैं ज़रा दिया को अज़क्का से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, 2 घंटे तक आ जाऊँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? सायरा ने बर्नर बंद करके चमचा स्लेब पर बैठा। दिया नहीं जाएगी उधर, मुश्किल मैंने इसे बहलाया है, ये जिद कर रही है। वो नरमी से बोला, तो करने दो, तुम्हें क्या, जाओ अपना काम करो, इसे मेरे पास छोड़ दो, इसी तरह आधी हो गई है। सायरा ने हाथ पूछ कर दिया का बाजू पकड़ लिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हैदर कुछ देर सोचता रहा, फिर बैरूनी दरवाजे से बढ़ गया। मुख्तलिफ सोचों ने उसे जकड़ रखा था। कभी साहिरा के चेहरे की रोशनी दिल को मुनव्वर करती और कभी अज़क्का की उदासी और वीरानी बेचैन कर देती। अपने पास रखी चाबी से लॉक खोलकर वो अंदर आया तो अज़क्का पहले वाली कैफियत में बैठी हुई थी। उसे देखकर भी उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। नब्ज़ चेक की तो बुखार से जल रहा था उसका बदन। उसने सूरत से अज़क्का को उठाकर बेड पर लिटाया, फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने पर्चे पर चंद दवाइयाँ लिख दी। ये शदीद जहनी दबाव का शिकार है, इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, चंद घंटे ये पुरसकून नींद दे सकेंगी। डॉक्टर ने शाइस्तगी से कहते हुए बैग बंद किया। डॉक्टर तारक के जाने के बाद उसने ठंडे पानी की पट्टियाँ ज़क्का के माथे पर रखी। रात तक उसका बुखार कुछ कम हुआ था। आंखें खोलते ही उसने दिया को पुकारना शुरू कर दिया। हैदर ने उठकर लाइट ऑन की, फिर हाथ बढ़ाकर उसे तकिए के सहारे बिठाया। आवाज़ कदरे बहाल हुए तो उसे जैसे सब कुछ याद आ गया। न जाने कब वो सोचते सोचते बेहोश हो गई थी। अचानक ही बदन टूटने लगा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जैद को उठाकर बिस्तर पर लिटा देती। जिंदगी के तल्ख ख्वाब को सोचते हुए सारी ताकत निचड़ के रह गई थी। उसने गर्दन मोड़कर जैद को देखा। वो बेखबर सो रहा था। फिर उसकी निगाहें इस बेहिस शख्स पर टिक गईं। अज़क्का के अंदर जवाब भाटा उठने लगा। हैदर ने भी उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर ली थी, तहम उसने अज़क्का की तरफ देखने से गुरेज किया और उठकर किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो हाथ में सूप का बाउल था। ये पी लो, फिर दवा खा लेना। उसने खामोशी से प्याला पकड़कर साइड टेबल पर रख दिया। पता नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं। उसकी बेकरार ममता को किसी पल चैन न था। हैदर उसकी बेचैनी की वजह जानता था, इसीलिए रसानियत से बोला, अज़क्का, दिया की फिक्र ना करो, वो बहुत खुश है वहाँ, सायरा बहुत ख्याल रखेगी उसका, फिर अम्मी भी तो हैं। मैं अपनी ममता का क्या करूँ, किसी पल सुकून नहीं आता मुझे। औरत की हैसियत ही क्या है, और फिर मुझ जैसी औरत की, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। घर है तो शौहर का, औलाद है तो शौहर की, मर्जी है तो शौहर की। हैदर उठकर उसके करीब चला आया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अज़क्का, खामोश हो जाओ प्लीज़। उसे बेतहाशा होते देखकर हैदर ने इल्तिजा की। पहली मर्तबा उसका लहजा नहायत नरम था और आवाज़ बेहद पस्त। मैं दिया को लाना चाह रहा था मगर साहरा, हाँ, मैं जानती हूँ कि उस औरत से कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती मेरी। ये मैं ही हूँ कि एक उम्र अंगारों पर चलती रही, 9 साल अजियत की भट्टी में गुजारे, आपके घर में कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी जी, आपकी माँ और बीवी की हर बात मानी, तंज ताने बर्दाश्त किए,
عزت نفس کا گلا دبایا، صرف اور صرف ایک چھت کے لیے، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے پل پل لمحہ لمحہ بڑھتی رہی میں۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں حیدر صاحب؟ کچھ بھی تو نہیں۔ انصاف تو دور کی بات، آپ تو اب بھی ازکا کی خاطر نہیں آئے، اس عورت کی خاطر جس نے 9 سال آپ کے نام پر قربان کیے۔ کون دے گا حساب میرے ان 9 سالوں کا؟ اس کے بال بکھر کر چہرے اور گردن سے چپک گئے تھے، جبکہ سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ آپ تو اپنے بیٹے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ اس نے بے دردی سے کمبل کھینچا۔ لے جائیں اسے بھی، اپنی محبوب بیوی کی خوشی پوری کریں۔ وہ یہی چاہتی ہے نا، سو آپ اس کی خواہش کا احترام کریں۔ لے جائیں اسے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ حیدر نے اسے بال نوچتے دیکھ کر تیزی سے پکڑا۔ زید بھی اٹھ گیا تھا اور اب خوفزدہ نظروں سے ماں کو تک رہا تھا۔ ازکا، ہوش کرو، کیا پاگل پن ہے یہ؟ حیدر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ آپ نے مجھ سے محبت کی نہ قدر کی، پاگل ہو گئی ہوں میں، مجھے نہیں خواہش جینے کی، اب جی کر کرنا بھی کیا ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کچلے۔ حیدر نے اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کرو ازکا، پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے نرمی سے ازکا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر نے پانی کا گلاس اس کے سوکھے لبوں سے لگایا، پھر زید کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ زید کو سلا کر اس نے تمام لائٹس آف کی۔ سوپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے لے آیا۔ ازکا بھی شاید تھک گئی تھی، اس لیے جب حیدر نے اسے سوپ پلانا شروع کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ خالی باؤل میز پر رکھ کر اس نے میڈیسن نکالی۔ دوا کھا کر وہ لیٹ گئی۔ حیدر نے بھی دوسری طرف آ کر تکیہ درست کیا اور دراز ہو گیا۔ ساحرہ نے دیا کے لیے دلیا بنا کر فریج میں رکھا اور اس کے بجتے سائرن کو خاموش کروانے کے لیے ٹی وی لگا دیا، مگر دیا ہی کیا جو چپ کر جائے۔ اس نے اسے ریموٹ پکڑا کر بہل لانا چاہا، مگر دیا نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ اسے لے کر لان میں چلی آئی۔ اونگی بونگی سے حرکتیں کر کے اس نے دیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پچھلے 2-3 دن سے بخار کی وجہ سے نہ تو وہ سو رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ مزاج بھی چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ ساحرہ نے اسے جھولے پر بٹھایا، مگر اس نے احتجاجاً چلانا شروع کر دیا۔ تنگ آ کر وہ اسے اندر لیے چلی آئی۔ راحت اس وقت آرام کر رہی تھی۔ اس نے کھانا کھا کر برتن سنبھالے، دلیا پیالے میں ڈال کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ آج حیدر نے نہیں آنا تھا، 2 دن سے وہ ادھر ہی تھا، اسی وجہ سے ساحرہ کا موڈ سارا دن خراب رہا۔ اہمیت جتانے کے اونچے ہتھ کنڈے۔ حیدر نے فون پر اسے ازکا کی خرابی طبیعت کا بتایا تھا۔ ساحرہ نے ریسیور پٹک کر تنفر سے سوچا۔ تھوڑا سا دلیا زبردستی اسے کھلا کر اس نے دوا دی، جو کہ اس نے تھوڑی کھائی اور زیادہ گرائی۔ 2 دن سے دیا کو شدید بخار تھا، وہ ساری رات روتی رہتی، اس کی وجہ سے بھی وہ بے آرام رہی، دن کو بھی سونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ساحرہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، جبکہ دیا کا شاید آج بھی جاگنے اور جگانے کا پروگرام تھا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دیا کسمساتے ہوئے اٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ ساحرہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ عجیب مصیبت ڈال لی گلے میں۔ اس نے دیا کے بازو کو سختی سے پکڑ کر دوبارہ لٹایا۔ وہ رونے چلانے لگی۔ روتے روتے اسے شدید کھانسی آ گئی۔ ساحرہ نے اس کی کمر سہلا کر سانس ہموار کیا، پانی پلا کر آخری کوشش کے تحت اس نے دیا کو تھپکنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دراز میں سے ایک درمیانے سائز کی شیشی نکالی۔ دودھ کی بوتل میں اس نے ننھی ننھی 2 گولیاں مکس کی اور 2 پانی کے ساتھ خود نگل لی۔ دیا کے منہ سے بوتل لگا کر اس نے اطمینان بھرا سانس خارج کیا۔ کچھ دیر بعد دیا اونگنے لگی تھی۔ اسے بھی نیند کے شدید جھونکے آنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غافل ہو گئی۔ حیدر ساری رات سو نہ سکا تھا۔ ازکا کی حالت دیکھ کر نہ جانے کہ اس کا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ وہ غمگین تھی تو حیدر بھی خوش نہیں تھا، متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ جن دنوں وہ ازکا کو اس نام نہاد بندھن سے آزاد کرنے کا سوچ رہا تھا، ساحرہ وہ تکلیف دہ ڈاکٹری رپورٹس لے آئی۔ اس کی التجا اور امی جان کی خواہش جان کر وہ کچھ پل خاموشی سے سوچتا رہا۔ اسے وہ دونوں درست لگی تھیں اور پھر بچے کی خواہش بھی انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی۔ بظاہر اس نے ساحرہ کے مجبور کرنے پر ازکا کو بیوی کا درجہ دیا تھا، مگر لاشعور میں یہ خواہش جانے کب سے چھپی ہوئی تھی۔ جب ازکا نے ماں بننے کی خبر اسے دی تو گویا اسے دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ وہ بے حد خوش تھا اور ساحرہ بھی اس کی خوشی میں شریک تھی۔ ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی نوید سنائی تو اس نے اور امی نے ساحرہ کی گود میں زید کو ڈال دیا، لیکن ساحرہ نے خود ہی انکار کر دیا۔ پر اب جب کہ دونوں بچے اچھے خاصے سمجھدار ہو گئے تھے، ماں کے لمس کو پہچانتے تھے، تو ساحرہ نے دیا کو لینے کے لیے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ساحرہ نے اس کے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں اور حیدر کو ہر حال میں اس کی ایک شرط ماننا تھی، سو اس نے دیا کو اس کے حوالے کر دیا۔ دوسری شرط ماننا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ خود کو اس موڑ پر انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہی کمزوری شاید ساحرہ کے ہاتھ جا لگی تھی، لیکن ازکا کی حالت کے پیش نظر اس نے ساحرہ کی دوسری شرط پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی،
سوتے میں اٹھ کر چیخنے لگتی، بالوں کو نوچتی اور خود کو کوستی رہتی۔ زید بھی الگ سہما سہما سا تھا، سو اس نے دل کی آواز پر کان بند کر کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا۔ امی نے کبھی ازکا کو دل سے قبول نہیں کیا۔ سائرہ اگر انہیں پوتا پوتی دے دیتی تو ازکا کی طرف امی کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ سائرہ بھی اس کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اس نے ازکا کو اذیت پہنچانے کا الگ طریقہ سوچا تھا، یعنی دیا کو اس سے چھین کر۔ وہ صبح بغیر ناشتہ کے آفس چلا گیا۔ پہلی مرتبہ وہ راحت ولا ساحرہ سے ملے بغیر آفس میں موجود تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ دل جمعی سے کام نہیں کر سکا۔ سر میں الگ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنے سامنے رکھی فائل بند کر کے پہلا کام وکیل کو فون کر کے چند کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فلیٹ ازکا کے نام کر دیا تھا، جبکہ بینک میں موجود 3 لاکھ رقم میں مزید 50,000 کا اضافہ کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بخاری صاحب سے چھٹی لی اور راحت ولا چلا آیا۔ وہ بیڈ روم کے دروازے تک آیا تو ساحرہ کی سوئی سوئی آواز نے قدم روک لیے۔ حیدر صرف اور صرف میرا ہے، مجھے اس سے شدید محبت ہے، وہ تفاخر سے بول رہی تھی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ساحرہ اس کے معاملے میں کس قدر شدت پسند ہے۔ اس نے کوٹ دائیں کندھے پر منتقل کر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جسے چاہا اسے پایا بھی، کوئی میرے راستے کی رکاوٹ بنے میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہوں۔ پھر ازکا کیا چیز ہے؟ مجھے یقین ہے کہ حیدر میری دوسری شرط ماننے پر تیار ہو جائے گا، کیونکہ ازکا اسے مجبور کرے گی۔ وہ بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیدر نے دروازے کو ہولے سے دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ساحرہ کی اس کی طرف پشت تھی، یا پھر وہ فون پر ہی اس قدر محو تھی کہ اسے حیدر کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا، ورنہ وہ تو اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان لیا کرتی تھی۔ میں نے ہر بازی سوچ سمجھ کر کھیلی ہے، جیت ہمیشہ میرے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جب ازکا راحت ولا میں حیدر کی منکوحہ بن کر آئی تھی، اور اب بھی جبکہ اب وہ اس کے 2 بچوں کی ماں ہے۔ اسے پیچھے ہٹنا ہے ہر صورت۔ حیدر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بے یقینی سے ساحرہ کی پشت کو دیکھا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی دیا اور زید رہیں، بس میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ ویسے بھی وہ جہاں رہیں حیدر کے بچے ہی کہلائیں گے، اسی کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ حیدر کو بھی یقین و اطمینان رہے گا کہ اس کے بچے موجود ہیں، پھر وہ صرف اور صرف میرا ہوگا۔ کوئی ازکا ہمارے درمیان نہیں آئے گی، اور نہ ہی کسی دوسری عورت کا دھڑکا رہے گا۔ وہ حقارت سے کہہ رہی تھی، جبکہ حیدر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ الفاظ تھے کہ شعلے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سامنے کھڑی عورت نے بھی اس تپش کو محسوس کر لیا۔ جب وہ پلٹی تو حیدر کو موجود پا کر اس کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ کے گر گیا۔ تم کب آئے؟ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ حیدر لب پیچھے 2 قدم آگے بڑھا، اور ساحرہ نے اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی اور چہرے کے تناؤ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ اسے اس پل حیدر سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، شدید خوف۔ تم بہت بڑی ایکٹر ہو، اور میں اس دنیا کا احمق ترین انسان ہوں۔ اس نے استہزائیہ ہنس کر ساحرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر تھپڑ دے مارا۔ ساحرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیدر کے تنے تنے نقوش کو دیکھا۔ حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقین سی کھڑی تھی۔ وہ ازکا نہیں ساحرہ تھی۔ ازکا کو مارنا معمولی واقعہ تھا، لیکن ساحرہ کو مارنا معمولی بات نہیں تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ وہ گررائی۔ حیدر نے لگاتار 2 اور تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے اسے زوردار جھٹکا دیا تو وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں شوٹ کر دوں، ڈرامے باز عورت۔ بہت شاطر دماغ ہے تمہارا، میں کوئی چال سمجھ ہی نہیں سکا۔ بے وقوف ہو نا، بہت ذہین ہو تم۔ میں متاثر تھا تمہارے اس شیطانی دماغ سے، اس حسن سے، تعلیم سے، خاندان سے۔ اس نے آنکھوں میں امنڈ آنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے لب کچلے۔ تم سے بہتر تو وہ جاہل عورت ہے جس نے اپنے دل کے ٹکڑے کو تمہاری گود میں ڈالا۔ بقول میری ماں کے وہ نیچ عورت بہت بلند ہے، جو میرے دیے ہر دکھ ہر درد کو ان 2 دنوں میں بھول چکی ہے، کیونکہ حیدر نے اس سے پہلی مرتبہ محبت سے بات کی ہے۔ اس نے ان 2 دنوں کے صدقے ہمیشہ کے لیے اپنی بچی کو تمہیں دے دیا۔ رات کو اس نے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، تو میں تمہیں خوشخبری رات کو ہی سنا دینا چاہتا تھا۔ ازکا نے بخوشی رضامندی ظاہر کی تھی۔ میرے ضمیر پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن رات کے پچھلے پہر میں نے اسے روتے دیکھا، بے تحاشا روتے ہوئے۔ اس نے میری محبت پر ممتا کو قربان کر دیا تھا، مگر اپنا دل۔ انسان کس مقام پر بے بس ہوتا ہے اور کس مقام پر رسوا ہوتا ہے۔ میں بے بس اس وقت ہوا تھا جب بابا کے چہرے پر آزردگی پھیلی دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ میں انکار کر دیتا تو وہ دیے بجھ جاتے۔ میں نے خود کو بے بس پایا۔ پہلی مرتبہ بابا کی محبت میں خود کو مجبور پایا میں نے، اور دوسری مرتبہ تمہاری محبت میں، جب بیمار باپ کے سامنے تم سے شادی کا اعلان کیا تھا۔ میں اس وقت بھی لاچار تھا،
کیونکہ تمہاری چاہت نے بیڑیاں ڈال رکھی تھی میرے پیروں میں، اور آج اسی محبت نے مجھے اس مقام پر لا کر رسوا کر دیا ہے۔ تم نے کیسی محبت کی مجھ سے کہ ہر مقام پر مجھے گنہگار کرتی رہی، اللہ کا مجرم بناتی رہی۔ وہ رو رہا تھا۔ ساحرہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو دیکھا۔ حیدر نے دھند کے پار بیڈ پر کمبل میں سوئی اپنی بیٹی پہ نگاہ ڈالی۔ وہ ساحرہ کے چلانے اور حیدر کے دھاڑنے پر بھی نہیں اٹھی تھی، حالانکہ اس کی نیند بے حد کچی تھی۔ ذرا سا بھی کھٹکا ہوتا تو وہ اٹھ جاتی۔ ساحرہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہاری دوسری شرط مان لوں۔ میں ازکا کو چھوڑنے والا تھا ہمیشہ کے لیے۔ تمام کاغذات تیار ہیں۔ میں تمہیں اور امی کو انگلینڈ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجرم ہمیشہ منہ چھپاتا ہے، لیکن اب… وہ رکا تو ساحرہ کی سانسیں بھی تھم گئیں۔ میں جا رہا ہوں ساحرہ، میرے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا کہ تم نے واقعی مجھ سے محبت کی تھی یا محض میری ماں کی انا تھی یا پھر تمہاری ضد۔ حیدر پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ ساحرہ نے تیزی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو حیدر؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ حیدر نے تنفر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ تم سونے کے اس محل میں اکیلی رہنا، تنہائی تو ویسے بھی پسند ہے تمہیں۔ وہ غرایا۔ راحت بھی شور سن کر آ گئی۔ جو کیا تمہاری ماں نے کیا، میں تو محض مہرہ تھی۔ راحت کو دیکھ کر وہ چیخی۔ راحت نے بھی منٹوں میں صورتحال جان لی تھی۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی، میں نے کیا کیا؟ تمہاری خاطر بہو اور پوتے پوتی کو گھر سے نکالا، ترستی ہوں ان کی صورتیں دیکھنے کے لیے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ اپنا واویلا کرنے لگی۔ حیدر نے ماں کی طرف دیکھے بغیر دراز میں سے چند کاغذات نکالے۔ خالہ، حیدر کو روکے، یہ جا رہا ہے۔ ساحرہ اپنا سارا غرور تنتنا بھلائے التجا کر رہی تھی۔ حیدر نے لیدر کے بیگ میں ضروری سامان رکھا، پھر کمبل ہٹا کر دیا کو اٹھانے لگا۔ امی دیکھیں دیا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی متوحش پھٹی پھٹی آواز نے راحت کو بے حد پریشان کر دیا۔ وہ لشٹم پشٹم بیڈ تک آئی۔ ارے یہ تو ٹھنڈی پڑی ہے۔ راحت نے اس کے جسم کو چھوا۔ حیدر دیوانوں کی طرح اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا۔ راحت نے نجمہ کو پکارا، ڈاکٹر کو فون کرو۔ امی، دیا، وہ کپ کپاتی آواز میں بولا۔ دیا کا گلابی چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، جبکہ ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ راحت نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ماں صدقے، کیا ہوا میری بچی کو؟ دیوار سے لگی ساحرہ نے راحت کی بلند آواز کو سنا۔ حیدر کی صدمے سے چور آواز نے اس کی رہی سہی ہمت بھی نچوڑ لی۔ اماں، میری بیٹی مر گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دیا مر گئی، وہ بڑبڑائی اور پھر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ گرتی چلی گئی تھی۔ میں ساحرہ ہوں، مرسلین وجاہت کی اکلوتی بیٹی، محبت، ذہانت، حسن و دولت سے مالا مال۔ بچپن سے مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ میں بہت خاص ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، ننیال والوں کے لیے۔ ڈیڈی مجھے بے انتہا چاہتے تھے، انہوں نے میری ہر ضد پوری کی، مجھے بے تحاشا محبت دی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے عزیز جان ڈیڈی نے نہ صرف میری خواہش رد کی بلکہ مجھ سے شدید ناراض بھی ہوئے۔ انسان جذبات میں اندھا ہوتا ہے اور محبت میں بے تحاشا اندھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو حیدر کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنا۔ نانی ہمیشہ بڑے دلار سے کہتی تھی کہ ساحرہ میرے حیدر کی دلہن بنے گی۔ شعور کے ساتھ ساتھ حیدر کا خیال پختہ ہوتا چلا گیا، اسی لیے میں نے ہمیشہ اس پر اپنا حق جتایا، کیونکہ نانی کے ساتھ خالہ نے بھی مجھے ہمیشہ یہی جتانے کی کوشش کی تھی کہ حیدر مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو خواب خالہ نے میری آنکھوں میں اتارے تھے ان کی مدت بے حد طویل تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں بڑا لمبا سفر طے کر لیا تھا۔ جب حیدر کے نکاح کی خبر مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے گویا انگارے بچھ گئے۔ جسے میں نے سوچا، چاہا، پوجا، وہ کسی اور کا ہو گیا تھا۔ مجھ پر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں ساری رات روتی رہی، چیختی رہی۔ امی مجھے سنبھال رہی تھیں، سمجھا رہی تھیں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو حیدر کی منکوہہ تھی۔ میرے خواب اجڑ گئے تھے، میں جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ خالہ کو میری حالت کا پتہ چلا تو وہ دوڑی چلی آئیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس نکاح کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اہمیت۔ خالو نے جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور مجھے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ میں سنبھل گئی۔ پھر حیدر کے رویے نے بھی خالہ کی بات پر مہر لگا دی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ خالہ نے ہر لمحے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں ہی ان کی بہو ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کسی میڈل سے کم نہیں تھا۔ ازکا کیا تھی حیدر کی نظر میں؟ خالہ کی نگاہ میں فقط عام سی لڑکی جسے خالو ہمدردی کے تحت لے آئے تھے۔ خالہ نے ہمیشہ اسے کسی تیسرے درجے کی ملازمہ ہی سمجھا تھا۔ میں نے بھی خالہ کی پیروی کرتے ہوئے اسے ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا، لیکن میرے لاشعور میں ہم وقت خوف کنڈلی مارے بیٹھا رہتا تھا جو کہ مجھے کبھی بھی مطمئن نہ ہونے دیتا۔ یہ خوف آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا جب میں نے حیدر کو ازکا کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔
اگرچہ وہ اسے بلاتا نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں، میری چھٹی حس نے مجھے احساس دلایا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پھر خالہ کی طرف سے شادی کا اصرار۔ میں نے امی اور ڈیڈی کو اپنی قسم دے کر منا لیا تھا، جبکہ ڈیڈی مجھ سے شدید خفا ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک میں غلط تھی اور میری محبت غلط تھی۔ مجھے ڈیڈی کی سوچ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، کہاں کہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے غم میں وہ بھولے جا رہے تھے۔ اس رات میری ڈیڈی کے ساتھ شدید جھڑپ ہوئی کہ یہ اس لڑکی پر ظلم نہیں جو حیدر کی منقوہ ہے۔ آپ کو میرا احساس نہیں ہے؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی اور ڈیڈی کو آخر ماننا ہی تھا۔ حیدر کی زندگی میں داخل ہو کر بھی میرے اندر سے وہ خوف نہیں نکل سکا۔ مجھے ازکا کے وجود سے نفرت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے نئے سرے سے گیم پلان کیا، ایسا گیم جس میں سارے فائدے میرے ہی تھے۔ خالہ تو ویسے بھی ازکا سے متنفر تھی۔ ان کی نفرت کو میں نے مزید دو چند کیا، ہر وقت ازکا کی برائیاں کر کر کے۔ لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے خالہ کو رام کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے جو پروانہ میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ خالہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ نندوں نے بھی دبے دبے تانے دینا شروع کر دیے۔ ان سب کی فطرت سے میں واقف تھی۔ اپنا مقام بڑھانے اور حیدر پر احسان کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ میں نے خالہ اور حیدر کو ازکا کی طرف از خود متوجہ کیا۔ خالہ ازکا سے تو نہیں البتہ مجھ سے اور بھی خوش ہو گئی۔ پورے خاندان میں واہ واہ ہونے لگی۔ میرے اس عمل سے ڈیڈی بہت خوش تھے۔ ازکا اور حیدر کے نکاح سے تقریباً سبھی لائن تھے۔ اسی بات سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک نئی مثال قائم کر کے سب کے دلوں پر راج کرنے کے متعلق سوچا۔ حیدر میری اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا۔ اس کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ ازکا ماں بنی تو حیدر بے حد خوش تھا۔ اسے اولاد کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ خوش تو اسے ہونا ہی تھا۔ میں نے بھی خوش دلی کا خول خود پر چڑھا لیا۔ زید کو گود میں لیتے ہوئے ایک اور ننھا سا احساس دل میں ابھرا تھا۔ یہ احساس نفرت کا نہیں، حسد کا تھا، اور یہ حسد مجھے اس مقام تک لے آیا جس میں نری رسوائی ہی رسوائی تھی۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میں نے ازکا کو گھر سے نکلوایا تھا، مگر یہاں پر بھی مجھے منہ کی کھانی پڑے۔ میرے وجود کی عمارت دھڑام سے گری تھی۔ حیدر نے ازکا کو فلیٹ لے کر دیا ہے۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس خبر نے مجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ تو کیا ازکا حیدر کے دل تک پہنچ گئی ہے؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ حیدر مجھ سے دور جانے والا تھا، چونکہ ازکا کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی۔ ہمیشہ غیر محسوس طریقے سے اپنی مٹھاس بھری باتوں میں الجھا کر حیدر کو میں نے ازکا سے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب سارا پانسا پلٹ چکا تھا۔ میں جو جھولی بھر لینے کی عادی رہی تھی، تہی دامہ ہو گئی۔ اس کا سرشار مطمئن چہرہ، سجا سجائے گھر، صحت مند بچے، مکمل گھریلو عورت کا روپ، اور پھر بچوں پر فدا ہوتا حیدر، سب کچھ اسی کا تھا۔ میرے حصے میں کیا آیا؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس کے سکون کو درہم برہم کرنے میں سو کامیاب بھی رہی۔ حیدر کے سامنے 2 شرائط رکھ کے میں پرسکون ہو چکی تھی۔ حیدر نے دیا کو میرے حوالے کر دیا، یعنی کہ وہ ازکا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں ظرف اور دل کو تھوڑا وسیع کر لیتی تو آج خالی دامن نہ رہنا پڑتا، مگر میں تو بہت کم ظرف تھی۔ میں ایسا کیوں کر کرتی؟ دیا میرے پاس آئی تو پہلی مرتبہ میں نے اس میں حیدر کی شبیہ ڈھونڈ کر جی بھر کے اسے پیار کیا۔ میری ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے۔ دیا حیدر کی بیٹی تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا، مگر وہ ازکا کے وجود کا حصہ بھی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی ماں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ 3 سال کی بچی میرے اور اپنے رشتے کو جان بھی کیسے پاتی؟ ماں سے دوری نے اسے چڑچڑا کر دیا۔ وہ دن بھر روتی اور رات بھر چلاتی رہتی۔ میں نے اسے چپ کروانے اور سلانے کا پرانا طریقہ سوچا۔ مجھے جب نیند نہیں آتی تو میں آرام سے 2-3 گولیاں کھا کر سو جاتی ہوں۔ میں نے اس 3 سالہ بچی کے ساتھ بھی یہی کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اور حیدر کی محبت بھی دیا کے ساتھ مر گئی۔ وہ مجھے الزام دیتا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے مارا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بس بھلا میں حیدر کی بیٹی کو مار سکتی ہوں، مگر حیدر کو کون سمجھائے؟ اس نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، نہ ہی وہ اخبار میں لگنے والی خبروں کی وجہ سے چپکی بکل مار بیٹھا تھا۔ اس نے دراصل مجھے ضمیر کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ یہ ضمیر دن رات کچوگے لگائے، کوڑے برسائے، اذیت سے دوچار کرے مجھے۔ خود تو وہ اسی دن چلا گیا تھا ازکا اور زید کو لے کر۔ میں اور خالہ اس سنہری محل میں سارا دن چکراتی رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں بولتی۔ ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی کہاں ہے؟ حیدر چلا گیا میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں جانتی ہوں اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ بھلا حیدر کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ مجھے اب جینا بھی نہیں ہے، میرا زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اب تو دیا بھی رات بھر پکارتی رہتی ہے،
اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ میں دیا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں اس تعفن زدہ وجود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کاش میں تم سے معافی مانگ سکتی ازکا، اے کاش نادان انسان سمجھ پائے۔ بخاری صاحب کا چوکیدار اللہ بخش فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا جب سامنے گراؤنڈ میں ٹھنڈی گھاس پر پڑے وجود پر اس کی نظر پڑی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باڑ پھلانگ کر اندر چلا آیا۔ اللہ بخش حیران تھا کہ اتنی صبح ٹھنڈی گھاس پر کون لیٹا ہے۔ قریب آئے تو حیرت سے اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر گردن اور بالوں سے چپک گیا تھا۔ اللہ بخش نے جھک کر اس کا بازو پکڑا۔ اس کا اندازہ درست نکلا تھا۔ وہ عورت مر چکی تھی اور اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے کیونکہ اس کا وجود ٹھنڈ سے اکڑ گیا تھا۔ اللہ بخش نے اس کی کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں اور بالیوں کو دیکھ کر عورت کی مالی حیثیت کا تعین کیا، پھر تھکے تھکے قدموں سے اعلان کروانے کے لیے چل دیا۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پارک سے باہر نکلا تو ایک گھبرائی سی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اللہ بخش نے اسے آواز دی۔ وہ راحت تھی جو کہ ساحرہ کو اس کے کمرے میں نہ پا کر گھبراتے ہوئے باہر نکل آئی تھی، اور جب مین گیٹ کھلا دیکھا تو ان کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اللہ بخش نے انہیں پارک میں پڑی اس مردہ عورت کے متعلق بتایا۔ راحت کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ گمسم سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آج وہ پورے 8 برس بعد اس سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ازکا تھی جو کہ 4 سالہ دیا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ دیا اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سے ارد گرد کے مناظر کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زید قدرے بیزار سا تھا کیونکہ اس کی نیند ادھوری رہ گئی تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ گھر پہنچے تھے۔ اپنے آنے کی اطلاع اس نے بہنوں کو نہیں دی تھی، اسی لیے راحت ولا میں سناٹوں نے استقبال کیا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور اندر چلا آیا۔ دھول، مٹی اور جگہ جگہ گند بکھرا ہوا تھا۔ دیا نے لان میں موجود جھولے کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ زید اور دیا دونوں بھاگتے ہوئے جھولے تک گئے تھے اور پھر دونوں میں زوردار قسم کی جھڑپ ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی ازکا نے دونوں کی صلح کروائی۔ بیٹا بعد میں لے لینا، پہلے چھوٹی بہنا کو جھولا تو لینے دو۔ وہ منہ بناتا ہوا دیا کو جھولے پر بٹھانے لگا۔ دیا خوب چہک رہی تھی۔ اس کی معصوم چہکار نے برسوں کی چھائی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ سناٹا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ اس کے جانے کے 6 ماہ بعد امی نے ساحرہ کی خودکشی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے بے دلی سے سن کر فون رکھ دیا۔ وہ سب کچھ بھلا سکتا تھا مگر اپنی بیٹی کی قاتلہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہی بہتر لگا تھا کہ وہ منظر سے ہٹ جائے، اسی لیے وہ زکا کو لیے جدہ چلا گیا۔ 2 سال پہلے راحت بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ساحرہ کے مرنے کے بعد ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ سارا دن بولائی بولائی حیدر کو پکارتی رہتی۔ بیٹیاں روزانہ تو نہیں، ہفتے بعد آ جاتی پاگل ماں کی خیریت دریافت کرنے۔ حیدر، ازکا نے اسے پکارا۔ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے ازکا کی طرف بڑھا جو بیگ پکڑے دروازہ کھلنے کی منتظر کھڑی تھی۔ ازکا نے اندر آ کر کھڑکیاں دروازے کھولے۔ تازہ ہوا کمروں میں داخل ہوئی تو حبس کچھ کم ہوا۔ اب وہ دوپٹہ اتارے، پائپ پکڑے، صحن اور برآمدہ دھو رہی تھی۔ دونوں بچے پانی دیکھ کر اچھلنے کودنے لگے۔ ازکا، میں کھانا لے کر آتا ہوں، اتنے میں تم یہ کٹرا ختم کرو۔ وہ پانی کی بوتل پکڑے اس کے قریب چلا آیا۔ ازکا نے حیدر کے مرجھائے وجود کو بغور دیکھا۔ وہ پہلے سے کس قدر بدل چکا تھا۔ نہ مزاج میں تندی رہی، نہ ہی بے حسی اور لاپرواہی۔ وہ بے حد ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تو بدل لیں۔ ازکا نے اس کے پرشکن لباس پر نظر ڈال کر کہا، ٹھیک ہی ہوں، میں کون سا ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بے نیازی سے کہتا ہوا دیا کو آواز دینے لگا۔ وہ بھی باپ کو باہر جاتا دیکھ کر لپکتی ہوئی آ گئی تھی۔ حیدر نے جھک کر اسے اٹھایا اور پورچ کی طرف آ گیا۔ بابا، آپ کی گاڑی تیسری نسل کے بھی کام آئے گی یقیناً۔ وہ گاڑی کا آئل پانی چیک کر کے آہستگی سے بڑبڑایا۔ اپنی گلیاں، پرانے راستے، سب اجنبی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ کھانا پیک کروا کے اس نے دیا کو آئس کریم کھلائی۔ سپر مارکیٹ سے جیلی، کینڈیز اور چاکلیٹ کی شاپنگ کر کے وہ بڑی مسرور نظر آ رہی تھی۔ واپسی پر اپنے علاقے کے قبرستان پر نظر پڑی تو گاڑی کو روڈ پر کھڑا کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ بابا کدھر جا رہے ہیں؟ دیا اس کی انگلی پکڑے حیرانی سے بولی۔ دادو سے ملنے۔ کس سے؟ دیا کو شاید سمجھ نہ آئی۔ ہتھیلی کی پشت سے منہ صاف کر کے وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ماں کی قبر کے پاس آ کر 2 زانوں بیٹھ گیا۔ دیا نے بھی اس کی پیروی کی۔ نہ جانے کون کون سے منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس نے فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہت سی نمی نے انگلیوں کی پوروں کو چھوا تھا۔ ساتھ بنی قدرے اونچی سی قبر کے سنگ مرمر کے کتبے پر لکھا ساحرہ کا نام پڑھ کر اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے گیلا ہونے لگا۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وجود کپ کپانے لگا۔
دیا نے بھی باپ کو دیکھ کر ننھے منھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر اس کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جانتی ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ شرٹ کی آستین سے چہرہ صاف کر کے وہ بڑبڑایا، پاپا چلے بھی؟ چلتے ہیں بیٹا۔ اٹھ کر بابا کے قریب آ گیا اور پھر دیا کی تربت کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ میری پیاری بیٹی۔ اس نے تھوڑی سی پرنم مٹی کو اٹھا کر چوما۔ یہ میرا خاندان ہے، انتہا پسند اور خود پرست، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ یا اللہ، میں بڑا بے انصاف رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر سہمی ہوئی بچی کو ساتھ لپٹا لیا۔ دیا رونے لگی تھی، پھر منا سا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر دھیرے سے بولی، گھر چلیں؟ ہاں چلو۔ وہ اٹھا اور پھر تیز قدموں سے پھاٹک کراس کر کے گھر آ گیا۔ گھر آنے تک اس نے خود کو نارمل رکھا، لیکن ازکا پہلی نظر میں اسے دیکھ کر جان گئی تھی، اور پھر دیا نے بھی تصدیق کر لی۔ حیدر کھانا کھا لے۔ ازکا نے پلیٹیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے آواز دی۔ وہ بے دلی سے محض ان کا ساتھ دینے چلا آیا۔ پھر جلدی اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ازکا وجہ جانتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ گزرے برسوں میں وہ حیدر کے بے حد قریب آ گئی تھی، بن کہی جاننے لگی تھی کہ حیدر کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور فی الحال وہ تنہائی اور خاموشی چاہتا تھا۔ لہٰذا ازکا بچوں کے ساتھ مصروف رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف لمحاتی کیفیت ہے، کچھ دیر بعد وہ ان کے درمیان ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر آیا تو پہلے کی طرح فریش تھا۔ اس کا ارادہ بچوں کو گھمانے پھرانے کا تھا، لہٰذا مری کا پروگرام بن گیا۔ بچوں نے سنا تو خوشی سے اچھلنے لگے۔ ازکا نے مختصر سی تیاری کی۔ حیدر جلدی جلدی کی گردان کیے جا رہا تھا۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، بس یہ عادت شاید بہت پختہ ہو چکی تھی۔ ازکا ہمیشہ کی طرح بوکھلانے لگی۔ حیدر نے پہلے کی طرح آرڈر دینے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر پیکنگ کروائی۔ پھر اس نے گاڑی میں سامان رکھا۔ ازکا نے کمروں کو لاک کیا اور پھر فرنٹ ڈور بھی لاک کر کے گاڑی میں آ گئی۔ سفر کے دوران بچوں نے خوب ادھم مچا رکھا۔ آسمان پر چھائے بادلوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر دیا بے خود ہونے لگی۔ بھائی بادل! وہ خوشی سے چہکی اور پھر شفاف روڈ پر دوڑنے لگی۔ دیا گر جاؤ گی۔ زید بھی اس کے پیچھے لپکا۔ حیدر نے بھی زید کی پیروی کی۔ ازکا سست رفتاری سے چلنے لگی۔ جنون کسی بھی شکل میں ہو، اندھی کھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سال پہلے اس نے سوچا تھا کہ زندگی میں سوائے اندھیروں کے کچھ بھی نہیں۔ آج وہ افسوس سے کہہ سکتی تھی کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ساحرہ اور راحت کی نفرت نے اسے یہی باور کروایا تھا کہ وہ کبھی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتی، زمین اس کے قدموں کے نیچے کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ دونوں عورتیں محبت میں بھی جنونی تھی اور نفرت میں بھی۔ ان دونوں کی مشترکہ محبت بھی جنوں خیز تھی، اور وہ محبت حیدر سے تھی۔ ایک بیوی کی حیثیت سے اسے چاہتی تھی اور دوسری ماں کی حیثیت سے۔ ان کی مشترکہ نفرت بھی اندھی تھی، اور وہ تھی ازکا سے۔ ان دونوں عورتوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تیسری عورت بھی سینے میں ویسا ہی جذبہ رکھتی ہے، اس کی دھڑکن بھی اس شخص کو پکارتی ہے جس کی محبت میں وہ دونوں گرفتار ہیں۔ وہ دونوں بحیثیت اعلیٰ خاندانی عورتیں بے صبر اور جلد باز تھیں، سو اس کا نتیجہ پچھتاوے کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جبکہ اس عورت نے ہمیشہ ہر حال میں صبر کیا، اور اسے وہ سب بھی ملا جو اس نے کبھی چاہا تھا، اور وہ بھی جس کی طلب اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور میرے صبر نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، اس نے طمانیت سے سوچا، اور حیدر کے ہم قدم ہو گئی۔ ماڈل 1960۔ مال روڈ پر چلتے ہوئے 3 منچلوں نے مبالغہ آمیزی کی حد کرتے ہوئے فقرہ کسا تھا۔ ازکا اور حیدر نے بے اختیار ان تینوں کی طرف دیکھا جو کہ گاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ازکا اور حیدر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس مکمل ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔